अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बबली थेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत अस्कलम नूर राजपूत, बाब तोयम, डिफ़ॉल्ट पीस, किस्त नंबर 4। हर घर के बच्चों की दर्जाबंदी कुछ इस तरह होती है: बड़ा, दरमियाना और छोटा। सबसे पहले बात करते हैं घर के बड़े बच्चों की। ये वो बच्चे हैं जिन्हें निस्बतन ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, ज़्यादा मेहनती, ज़्यादा समझदार, निस्बतन ज़हनी और कमगो। ये वालिदैन के बाद दूसरे वालिदैन कहलाते हैं। पहले कदम उठाने वाला, चाहे अच्छाई की तरफ हो या बुराई की तरफ, लेकिन उनका रुझान ज़्यादातर अच्छाई की तरफ होता है। उन्हें रहनुमाई करनी होती है अपने बाकी बहन भाइयों की, क्योंकि ये बच्चे जानते हैं उनके पीछे उनके नक्शो कदम पर चलने वाले छोटे भाई बहन मौजूद हैं। घर के बड़े बच्चों की पूरी ज़िंदगी परफेक्ट बनते गुजर जाती है, सबके पसंदीदा और कभी कभी बाकियों के लिए कुर्बानियाँ देते ये फैसले लेने वाले होते हैं, इसलिए ज़्यादा उनकी ज़िंदगी सोचते समझते गुजर जाती है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं घर के सबसे छोटे बच्चों की। सबसे ज़्यादा हसास, उन्हें या तो सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, ज़्यादा तवज्जो मिलती है, या तो मिलती ही नहीं। ये बच्चे बचपन से ही तेज़ तर्रार और तीखे होते हैं, हर चीज़ पर गहरी नज़र रखने वाले, गहरा मुशाहिदा करने वाले। इनके पास पूरे ख़ानदान की खबरें होती हैं। इन्हें ज़्यादा गलतियाँ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये अपने बड़े भाई बहनों की गलतियों से ज़्यादा सीखते हैं। घर संभालने की पूरी जिम्मेदारी कभी कभी इन पर आ जाती है। मिडिल क्लास घरों में सबसे छोटा भाई सौदा सल्फ लाने वाला और छोटी बहन काम वाली कहलाती है, और इन्हें सबसे ज़्यादा जहनी मिसाइल का सामना करना पड़ता है। ये अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी कम उम्र में ही काफ़ी कुछ देखा होता है। और तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं दरमियानी बच्चों की। इन्हें बयान करना थोड़ा मुश्किल है। इनके लिए मुनासिब लफ्ज़ डिफ़ॉल्ट पीस है। इनकी सेटिंग डिफ़ॉल्ट होती है, यानी ऑटोमेटिक। इस सेटिंग को तब्दील नहीं किया जा सकता। इन्हें समझना समझाना पत्थर से सर फोड़ने के बराबर है। इनका दिमाग अलग रुख पर बहता है। ये वो बच्चे हैं जिन्हें ख़ानदान में सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है, और यही वो बच्चे हैं जिन्हें ख़ानदान में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस लाया जाता है, लेकिन अच्छे अल्फाज में तो हरगिज़ नहीं। ये मुंहफट और बदतमीज़ कहलाए जाते हैं। इनकी गंगा उल्टी बहती है, ना इनकी छोटे बहन भाइयों से बनती है और ना बड़ों से। इनका काम खाना पीना और दूसरों का जीना हराम करना होता है। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कोई इनके बारे में क्या सोचता है। ये जिम्मेदार या हसास नहीं होते, बल्कि ये शिद्दत पसंद होते हैं। ये बड़े और छोटे के दरमियान पिसे होते हैं, इसलिए थोड़े रफ टफ से लगते हैं। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया में आग लगी है या दुनिया में क़यामत आ गई है, क्योंकि इनकी अपनी दुनिया अलग होती है। ये तो आज तक कोई नहीं जान पाया इनकी दुनिया कौन सी होती है, पर कोई तो होती है। इन्हें मुतासिर करना इतना आसान नहीं है। इन्हें आप दुनिया में या तो सबसे आगे देखेंगे या सबसे पीछे। मयाना रवि का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। या तो ये मेडल बने घूमते हैं या फिर मिस्कीन फ़कीर जिन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं होता। कहा जाता है कि इनका फैमिली में सबसे ज़्यादा इस्तेसाल होता है, पर सच तो ये है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेसाल यही करते हैं। ये दुनिया को जूते की नोक पर रखते हैं। ये बाकी बहन भाइयों के कपड़े जूते इस्तेमाल करके उन पर एहसान करते हैं। ये माँ बाप की वो औलाद होते हैं जिसके साथ हमेशा कोई ना कोई मसला रहता है, और ये जानवर की वो दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। इनकी इससे ज़्यादा तारीफ क्या की जा सकती है। और ऐसा ही एक डिफ़ॉल्ट पीस जोसेफ पैटरसन के घर में भी पैदा हुआ था, जिसका नाम विलियम जोसेफ था, लेकिन उसकी डिफ़ॉल्ट पीस होने की वजूहात अलग थीं। मिस्टर जोसेफ ने जितनी परेशानी विलियम की वजह से उठाई थी, जितनी तवज्जो उसे दी थी, इनके घर में मौजूद बाकी 3 बच्चों को कुल मिलाकर भी नहीं मिली थी। विलियम अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ पैदा हुआ था, और वो डिफ़ॉल्ट क्यों था ये तो जल्दी ही आप जान जाएंगे। लेकिन फ़ी अलवक्त जोसेफ पैलेस में ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी, और मिस्टर जोसेफ होंठ भींचे खड़े थे, जबकि जॉर्ज फ़ोन सुन रहा था। जोसेफ पैलेस से बात कर रहे हैं? दूसरी जानिब से पूछा गया। जी, बात कर रहा हूँ। उसका दिल 200 की रफ्तार से धड़क रहा था। मैं सिटी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ विलियम जोसेफ को लाया गया है, जिनका काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हुआ है। आप प्लीज़ जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचें। फ़ोन बंद कर दिया गया, जबकि जॉर्ज के हाथ पाँव बाकायदा काँपने लगे। गला खुश्क हो गया। वो धीरे से पलटा। विलियम का एक्सीडेंट हुआ है, उसने डरते डरते खबर दी। मिस्टर जोसेफ ने ज़ब्त से आंखें मीच लीं। या खुदाया, नैनी ने सीने पर हाथ रखकर दुहाई दी। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ चुकी थीं
انہیں ولیم عزیز تھا۔ نیسا تیزی سے جارج کے جانے پڑی جبکہ صوفی نے آگے بڑھ کر نینی کو سنبھالا۔ ولیم ٹھیک ہے نا؟ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ نیسا گھبرائی سی پوچھنے لگی۔ یہ تو ہاسپٹل جا کر پتہ چلے گا، میں گاڑی نکالتا ہوں، وہ تیزی سے کہتا ان کے پہلو سے گزر کر چلا گیا، جبکہ مسٹر جوزف نے پہلے ہی ڈرائیور کو ہاسپٹل جانے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ جارج سے پہلے ہی پیلس سے نکل چکے تھے۔ وہ کہتے ہیں وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، میں اس سب کا حصہ نہیں ہوں، لیکن وہ میرا حصہ ہے۔ ان میں سے ہر ایک میرا حصہ ہے۔ جب وہ چیختے چلاتے ہیں، جب وہ خاموش ہوتے ہیں، ان کی آوازیں گہرے راز رکھتی ہے۔ یہ تکلیف پہنچتی ہے میرے اس حصے کو جو میں حقیقت میں ہوں۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور ایسے میں کمرے کے وسط میں رکھا وہ میز اور اس پر جلتی وہ 3 چھوٹی بڑی کینڈلز اپنے تمام تر اجالوں کے ساتھ کمرے کے اندھیرے کو مٹانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان کی مہک محصور کن تھی۔ کمرے کے دیواروں کا کریم رنگ پرسکون تھا۔ بڑی سی گلاس وال سے باہر عمارتوں کے عقب میں ڈوبتا سورج اپنی آخری سانس لیتے ہلکی سی شفق چھو رہا تھا۔ گلاس وال کے سامنے ہی سفید رنگ کا ڈبل سیٹر صوفہ رکھا تھا۔ یہ بہت ہی صاف ستھرا اور آرام دہ تھا۔ سفید صوفے کے بالکل سامنے میز تھا اور دوسری جانب 2 سنگل صوفے رکھے تھے۔ نباتاتی رنگت کے یہ صوفے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے تھے۔ صوفوں کے داہنے جانب کی دیوار پر بڑی سی شیلف نصب تھی جس میں ڈھیر ساری کتابیں تھیں، اور صوفوں کے درمیان جہاں میز رکھا تھا کریم رنگ کا بڑا سا آرام دہ قالین بچھا تھا، جبکہ بائیں دیوار کے قریب ایک قطار میں پودے رکھے تھے جن کے اوپر خوبصورت پینٹنگز لٹکی تھیں، اور چاروں صوفوں کے اطراف میں برقی کنکمے لٹک رہے تھے جن کی روشنی مدھم تھی۔ کمرے کا فرش لکڑی کا تھا اور کمرے میں زیادہ سامان نہیں تھا۔ پہلی ہی نظر میں کمرہ سکون کا احساس دلاتا تھا۔ کمرے کی اس خاموشی میں ایک عجیب سی آواز ابھر رہی تھی، وہی آواز جو اسکیچ بک پر تیزی سے پینسل چلاتے وقت ابھرتی ہے۔ ایک 9 سالہ بچہ قالین کے وسط میں رکھی میز کے قریب نیچے بیٹھا تھا۔ وہ اسکیچ بک پر تیزی سے ہاتھ چلا رہا تھا۔ کینڈلز کی روشنی میں اس کا اسکیچ واضح نہیں تھا۔ سفید ٹی شرٹ پہنے وہ کتھئی آنکھوں والا بچہ اس وقت کافی مصروف محسوس ہوتا تھا۔ دونوں گھٹنے موڑے، کوہنیوں کے بل جھکے، وہ انہاک سے کام کر رہا تھا۔ گہری بھوری آنکھوں کے ہم رنگ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کئی لمحے یوں ہی جھکا رہا۔ اس نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ گھڑی کی سوئیاں تیزی سے گھومتی رہیں اور کچھ دیر بعد گلاس وال کے مخالف دیوار میں نصب دروازے پر ٹک ٹک کی آواز گونجی۔ یہ لمحہ با لمحہ آواز تیز ہوتی گئی۔ کوئی اسی جانب آ رہا تھا۔ کمرے کا فرش لکڑی کا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ ہیلو ولیم، ایک نسوانی آواز ابھری۔ گہری سرمئی رنگ کی پینڈلیوں تک آتی اسکرٹ اور سفید بلاؤز کے ساتھ وہ ایک 40 سالہ خوبصورت سی خاتون تھی۔ آنکھوں پر سفید چشمہ تھا جبکہ بال چوڑیوں میں بندھے تھے۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی جب اسے کمرے میں کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ بے تابی سے آگے بڑھی اور پھر ٹھہر گئی۔ ولیم کا ننھا وجود صوفوں کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ ولیم نے آواز پر ذرا سا سر اٹھایا۔ وہ اب مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ شہر کا سب سے بڑا اور مشہور اسپتال تھا جہاں ایب نارمل بچوں کو لایا جاتا تھا، ان کا علاج کیا جاتا تھا۔ ایسے بچے جو ذہنی لحاظ سے باقیوں سے الگ تھے، جو باقیوں سے پیچھے تھے، جو کہیں ٹھہر گئے تھے۔ ایسے بچے جو نفسیاتی لحاظ سے بیمار تھے۔ تم یہاں چھپے ہو؟ وہ پیشہ ورانہ انداز میں مسکراتے آگے بڑھی۔ ہیل کی ٹک ٹک گونج گئی۔ وہ سیلینا تھی، اسی شہر کی سب سے مشہور سائیکالوجسٹ۔ ولیم کی نظریں اس کے جوتوں پر چپک گئیں، اونچی نازک سی ہیل والے کوٹ شوز جن کی آواز گونج رہی تھی اور تب تک گونجتی رہی جب تک وہ فرش سے گزرتی قالین پر آ کر کھڑی نہیں ہوئیں۔ ان چند لمحوں میں جب تک وہ ٹک ٹک کی آواز گونجتی رہی، ولیم کے چہرے پر تکلیف کے گہرے آثار تھے۔ جیسے ہی وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئیں، ولیم کا اٹھا سر جھک گیا۔ اب وہ اپنے اسکیچ پر متوجہ تھا۔ اس کے پاس ڈھیر سارے پینسل کلرز تھے پر وہ اسکیچنگ صرف چارکول پینسل سے ہی کرتا تھا۔ کیا تم مجھے دکھاؤ گے تم نے آج کیا بنایا ہے؟ وہ اب گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھکی ہوئی تھیں۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا اور پھر اسکیچ اٹھا کر سیلینا کو دے دیا۔ وہ اب اسکیچ کو تھامے کھڑی تھیں۔ اسکیچ واضح نہیں تھا پر سمجھا جا سکتا تھا۔ ایک شخص تھا جسے زنجیروں سے باندھ رکھا تھا، موٹی موٹی زنجیریں۔ اس کے سبھی اسکیچ تقریباً ایسے ہی ہوتے تھے۔ کوئی ایسا شخص جو بہت تکلیف میں ہو، جو کہیں قید ہو۔ ویری نائس، وہ پھر مسکرائیں۔ تو کیا اب ہم سیشن شروع کریں؟ اسکیچ کو گول میز پر کینڈلز کے قریب رکھتے وہ پیار سے بولیں۔ ولیم کچھ نہیں بولا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح کھڑا ہوا اور عقب میں رکھے سفید صوفوں میں سے ایک پر ٹک گیا۔ وہ بہت پیارا بچہ تھا جسے دیکھ کر ہی اس پر پیار آنے لگتا تھا۔
پھر سے سپنا دیکھا؟ سیلینا نباتاتی رنگ کے صوفے پر ٹک گئی، ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ مہارت سے بیٹھی تھی۔ اس کی سڑول پینڈیاں واضح تھیں۔ اس کے سوال پر ولیم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حقیقت میں دیکھا؟ کیا دیکھا؟ اگلا سوال ابھرا۔ ولیم نے ہاتھ بڑھا کر میز پر رکھے اسکیچ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے عقب میں ڈوبتا سورج تھا اور اسی سورج کی کرنیں سیلینا کے چہرے پر ٹکرا کر پلٹ رہی تھیں۔ یعنی اس نے خواب میں نہیں بلکہ حقیقت میں کچھ دیکھا۔ میں نے سنا کل تم اپنے گھر کے تہخانے میں پائے گئے تھے۔ تم وہاں کیا لینے گئے تھے ولیم؟ وہ اسے پچکار رہی تھی، جبکہ ولیم اب اپنے دونوں ہاتھ مسل رہا تھا۔ بے چینی اور اضطراب سے چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ کوئی چیخ رہا تھا، مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ کل رات بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنے اور جارج کے مشترکہ کمرے میں سویا ہوا تھا۔ لکڑی کی مسہری نما پلنگ جن کے چاروں جانب سفید پردے لٹک رہے تھے، اور کمرے میں دو مسہریوں کے علاوہ دیوار میں نصب لکڑی کی الماریاں تھیں۔ دونوں مسہریوں کے اطراف میں رکھی لکڑی کی میزوں پر لیمپ کے علاوہ مشالیں رکھی تھیں۔ موسم خراب ہونے کی صورت میں جب بجلی بند ہو جاتی تھی، جب ان مشالوں کو جلایا جاتا تھا۔ تیل پر جلنے والی یہ لکڑی کی مشالیں دیکھنے میں کافی خوبصورت تھیں۔ رات کے اس پہر کافی سکون تھا۔ وہ دونوں اپنے اپنے نرم گراز بستروں میں لیٹے تھے۔ کمرے میں موجود جہاز سائز کھڑکی بند تھی، جبکہ پردے سرکے ہوئے تھے، اور پورے چاند کی رات تابناک تھی۔ چاند کی نیلی روشنی کھڑکی کے شیشوں سے منعکس ہوتی ولیم کے وجود سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھی۔ اس کا وجود کسی سفید حالے میں مقید نظر آتا تھا۔ سفید بستر میں ہلکی نیلی رنگ کے شب خوابی کے لباس میں ولیم اس وقت گہری نیند سویا ہوا تھا۔ جانے دو ڈیڈ پلیز۔ اچانک ایک زوردار آواز ابھری اور ولیم نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کئی لمحے وہ یوں ہی ساکت لیٹا رہا، سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ ابھرنے والی آواز خواب تھی یا حقیقت۔ لیکن اگلے ہی پل اس کا دل اچھل کر حرکت میں آ گیا جب وہ آواز اسے جاگتے ہوئے سنائی دی۔ مجھے جانا ہے، کسی نے درد سے التجا کی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، مشالیں بھی۔ مدھم روشنی والا ایک لیمپ جل رہا تھا، جبکہ چاند کی روشنی میں پورا کمرہ نہایا ہوا تھا۔ ولیم نے ایک نظر ساتھ والے پلنگ پر سوئے جارج کو دیکھا جو گہری نیند میں تھا۔ پھر وہ بستر سے نیچے اتر آیا۔ اپنا جوتا پہنتے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دروازے تک پہنچا اور زور لگا کر دروازہ کھولا۔ لمبی راہداری تھی جس کے دوسری جانب نینی کا کمرہ تھا۔ نسا ان کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ داہنے جانب راہداری کے آخر میں بنی کھڑکی پر لگے سفید پردے ہوا سے ہل رہے تھے۔ شاید کھڑکی کھلی رہ گئی تھی، جبکہ دوسری جانب کھلا راستہ تھا۔ ولیم نے کمرے سے ذرا سا سر نکال کر باہر جھانکا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ راہداری میں لگے برقی کمکمے روشن تھے۔ وہ اب دھڑکتے دل کے ساتھ اس آواز کو سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر وہ کمرے سے نکل کر بائیں جانب چل پڑا۔ وہ آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ تیز تیز چلنے لگا۔ راہداری سے نکل کر وہ سیڑھیوں کی جانب آیا اور پھر سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیاں اترتے وہ نیچے آیا، تہخانے کے دروازے پر۔ ہاں، وہ آواز اندر سے آ رہی تھی۔ اس نے کان لگا کر سننا چاہا اور پھر ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑا رہا، پر وہ آواز اسے اپنی اور بلا رہی تھی۔ پھر اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا۔ نیچے سیڑھیاں تھیں، اندھیرا تھا۔ اس نے گردن گھما کر لانچ میں دیکھا۔ میز پر رکھی مشال نظر آئی۔ وہ بھاگتے ہوئے مشال اٹھا لایا اور پھر اسے جلاتے ہوئے سیڑھیاں اترتے نیچے جانے لگا۔ آواز اب اور واضح ہوئی۔ وہ سیڑھیاں اترتے نیچے آیا اور مشال کو تھامے آگے بڑھنے لگا۔ کاٹ کباڑ جانے کیا کیا بھرا تھا، اور پھر ایک جگہ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ سنسنی سے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ زنجیر کے ہلنے کی آواز ابھری عین اس کے عقب سے۔ وہ کئی لمحے یوں ہی کھڑا رہا، بت بنے۔ حلق خشک ہو گیا۔ خوف سے چہرہ سفید پڑنے لگا۔ ہونٹوں پر زبان پھیرتے وہ دھیرے سے پلٹا اور اگلے ہی پل اس کی آنکھیں وحشت سے پھٹ گئیں۔ سامنے ہی ایک لمبا ترنگا وجود دیوار سے بندھا ہوا تھا۔ مجھے جانے دو، خدا کا واسطہ ہے۔ ولیم کو دیکھتے ہی وہ بے حال سا بولا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ زخم تھے، کپڑے خون سے تر، بال بڑے ہوئے، عجیب سا ہولیا۔ اگلے ہی پل ولیم کے ہاتھ سے مشال چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ وہ پوری قوت سے چلایا، چلاتا رہا، یہاں تک کہ جوزف پہلے اس کی چیخوں سے گونج اٹھا، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر گر چکا تھا۔ تم مجھے بتاؤ گے تو میں تمہاری ہیلپ کروں گی۔ وہ اسے بولنے پر اکسا رہی تھی۔ سیلینا کی آواز پر وہ چونک کر رات والے واقعے سے باہر آیا۔ آنکھوں میں اب تک وحشت تھی۔ وہ بولنے کے لیے پر تولنے لگا۔ مسٹر جوزف کو 10 منٹ لگے تھے اسے پورے پیلس میں ڈھونڈنے میں اور پھر تہخانے تک پہنچنے میں جہاں وہ بے ہوش ملا تھا۔
میں نے دیکھا وہاں کوئی تھا، وہاں نیچے زنجیروں سے کسی کو باندھا گیا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اسے ہیلپ چاہیے تھی۔ 2 لائنوں کے اس جملے میں ولیم کا سارا خون نچڑ کر چہرے پر آ گیا۔ تھوڑی گردن سے جا لگی۔ سیلینا تشویقناک نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس بچے کو سمجھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی جس کا پچھلے 2 سالوں سے علاج چل رہا تھا۔ اسے ہیلوسینیشنز ہوتے تھے، بصری، سماعتی اور لمسی ہیلوسینیشنز۔ وہ ایسی چیزیں دیکھتا، سنتا اور محسوس کرتا تھا جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ولیم، سیلینا نے بے ساختہ اسے پکارا۔ وہ رو دینے کو تھا۔ تم ایک سمجھدار بچی ہو ولیم، سچائی اور سپنوں میں فرق کرنا سیکھو۔ سیلینا اس کے رونے پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ اسے ولیم بہت پسند تھا، پر ساری کوششوں کے باوجود اس کی یہ بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ مسٹر جوزف تمہیں صبح تہہ خانے میں دوبارہ لے کر گئے تھے، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا، ہے نا؟ ولیم کی تصدیق چاہی، جبکہ وہ اپنے موٹے موٹے آنسو پیتا صرف سر ہلا رہا تھا۔ مسٹر جوزف اسے دن میں تہہ خانے میں واپس لے کر گئے تھے، پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھیں، پھر آوازیں مدھم ہو گئیں، سرگوشی نما، اور پھر وہ ختم ہونے لگیں۔ وقت تیزی سے بھاگ رہا تھا جوزف پیلس کے جانب جہاں وہ رہتا تھا۔ 5 سال کا تھا ولیم جب پہلی بار اسے جوزف پیلس لایا گیا۔ مسٹر جوزف کی انگلی پکڑے وہ عالیشان محل میں داخل ہوا۔ اس کے استقبال کے لیے وہاں نینی تھیں اور اس کے سوتیلے بہن بھائی جارج اور نسا بھی۔ مسٹر جوزف پیٹرسن نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی روزینا سے، جو لڑکپن سے ہی ان سے منسوب تھیں۔ خاندان کی مرضی کے مطابق مسٹر جوزف نے یہ شادی بنا چو چرا کر لی تھی، کیونکہ روزینا ایک خوبصورت لڑکی تھی اور مسٹر جوزف کو یوں بھی اپنے خاندان کی روایت بہت عزیز تھی۔ روزینا سے مسٹر جوزف کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا جارج اور چھوٹی بیٹی نسا۔ نسا کی پیدائش سے پہلے ہی مسٹر جوزف کی زندگی میں وہ آ گئی جس کے آنے کے بعد سب تباہ ہو گیا۔ افق نامی وہ لڑکی پاکستان سے تھی، وہ یہاں پڑھنے آئی تھی اور مسٹر جوزف ان دنوں فلم ڈائریکشن کے آخری سال میں تھے۔ وہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنے باپ کا اسٹار لائٹ پروڈکشن ہاؤس سنبھالنا چاہتے تھے، جو سالوں سے کام کر رہا تھا، اور یونیورسٹی میں ہی مسٹر جوزف کی ملاقات افق سے ہوئی۔ وہ فیشن ڈیزائننگ کے لیے آئی تھی۔ حادثاتی طور پر ہونے والی ایک ملاقات کے بعد وہ قریب ہو گئے۔ افق مسٹر جوزف سے بے پناہ محبت کرنے لگی۔ وہ اس کی سحر انگیز شخصیت کے جانب کسی مقناطیس کی طرح کھینچی چلی گئی۔ پہل بھی افق کی جانب سے ہوئی تھی۔ تب جارج 1 سال کا تھا جب مسٹر جوزف نے افق سے دوسری شادی کر لی۔ افق کے گھر والے اس سے تمام رشتے ناطے ختم کر چکے تھے اور افق کو شاید اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن شادی کے کچھ ماہ بعد ہی افق بدلنا شروع ہو گئی۔ وہ حاملہ تھیں کہ اچانک ڈر کر راتوں کو اٹھ جاتیں۔ مسٹر جوزف دونوں بیویوں کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کر رہے تھے جب افق نے اچانک ہی مسٹر جوزف سے طلاق کا مطالبہ کر لیا۔ وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھیں۔ مسٹر جوزف نے بہت سمجھایا پر وہ نہیں مانی اور پھر ایک دن وہ غائب ہو گئیں۔ اس دوران مسٹر جوزف کے یہاں نسا پیدا ہوئی۔ وہ جارج سے 4 سال چھوٹی تھی اور اس کی پیدائش کے دوران ہونے والی کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے روزینا کی وفات ہو گئی۔ یوں مسٹر جوزف اکیلے رہ گئے۔ افق کی غائب ہونے کے 5 سال بعد مسٹر جوزف کو فون آیا۔ افق ایک اپارٹمنٹ میں مردہ پائی گئی۔ افق اور جوزف کا ایک بیٹا تھا جو جارج سے 2 سال چھوٹا جبکہ نسا سے 2 سال بڑا تھا۔ وہ درمیانہ بچہ تھا۔ وہ 5 سال کا تھا جب اس کی ماں نے خودکشی کر لی تھی، اور وہ ایسا بچہ تھا جو بچپن میں ہی ذہنی مسائل کا شکار ہو گیا تھا۔ نینی، جارج اور نسا سب نے اسے خوش دلی سے اپنایا۔ اس محل جیسے گھر میں اس کی دلچسپی کی بہت ساری چیزیں تھیں، پر وہ جلد گھلنے ملنے والا بچہ نہیں تھا۔ اسے کافی وقت لگا جارج اور نسا کے ساتھ گھلنے ملنے میں۔ مسٹر جوزف کو وہ بہت پیارا تھا۔ وہ اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے تھے، اسے نارمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، پر ولیم کا زیادہ وقت خاموشی کی نظر ہو جاتا۔ اور پھر اصل مسئلہ تب شروع ہوا جب وہ 7 سال کا تھا۔ اسے آوازیں سنائی دینے لگیں، عجیب و غریب خواب نظر آنے لگے۔ وہ ڈر کر اٹھ جاتا، چیختا چلاتا۔ نینی اسے اپنے آغوش میں چھپا لیتی، پر برے خواب اس کے ساتھی بن گئے۔ وہ کبھی نہیں گئے۔ کوئی اسے ولی کہہ کر پکارتا تھا۔ ولی کون تھا وہ نہیں جانتا، پر یہ پکار اجنبی نہیں تھی۔ اس گھر میں اس کی ماں کی کوئی تصویر نہیں تھی، کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ ولیم کو آہستہ آہستہ سب بھولنے لگا، پر وہ آواز، اس آواز نے کبھی پیچھا نہیں چھوڑا، اور یاد رہا تو اتنا کہ اس کی ماں نے خودکشی کر لی تھی۔ پتہ ہے، اکثر والدین اپنے بچوں کو دوسرے ملک تو کیا دوسرے شہر بھی پڑھنے بھیجنے کو راضی نہیں ہوتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انہیں لگتا ہے بچے پردیس جا کر ویسے نہیں رہیں گے جیسے وہ جاتے ہیں۔ وہ بدل جاتے ہیں، وہ خود غرض بن جاتے ہیں، ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں۔
انہیں کوئی آسیب لپیٹ لیتا ہے، اور نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا آسیب کیا ہے بھلا؟ محبت۔ وہ جذبہ جو ہر دل پر مختلف طریقے سے وارد ہوتا ہے، کہیں خوشنما بہار کی طرح جو اجڑے ویران دل کو پھر سے آباد کر دیتا ہے، کہیں کسی آزمائش کی طرح جو ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیتا ہے، اور یہ کبھی کبھی کسی عذاب کی طرح نازل ہوتی ہے۔ پتہ ہے کب؟ جب ہم اسے بھول جاتے ہیں جس نے یہ جذبہ پیدا کیا ہے، جب ہم اس سے محبت نہیں کرتے جس کا یہ حق ہے، جب ہم محبت میں اندھے بہرے اور گنگے ہو جاتے ہیں، جب ہمیں محبوب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، تب یہ محبت بس عذاب ہوتی ہے جسے پال لینے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ محبت لا حاصل ہی اچھی تھی۔ اور ایسی ہی محبت کے زیر اثر وہ تھی، حسین ذہین اور فتین لڑکی جو آنکھوں میں ڈھیروں خواب سجا کر آئی تھی، جو اپنے والدین سے ڈھیروں وعدے کر کے آئی تھی۔ وہ افق اورنگزیب تھی جو محبت کی تاب نہ لا سکی، اور اس نے اپنے حصے میں صرف خسارے سمیٹے۔ بدلے میں اسے کیا ملا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ہیلو بابا، وہ فون کان سے لگائے کھڑی تھی۔ افق، دوسری جانب سے پکارا گیا، لہجے میں بے یقینی کے ساتھ ساتھ تڑپ بھی تھی۔ افق، واپس آ جاؤ، وہ اس کے بابا تھے، اسے پکار رہے تھے۔ اس پکار پر افق اورنگزیب اپنا سب کچھ لٹا سکتی تھی، پر آنکھوں کے سامنے کھڑا وہ شخص اب اس کے اور اس کے باپ کے درمیان تھا۔ جوزف پیٹرسن اسے یونیورسٹی میں ملا۔ وہ یونیورسٹی میں منعقد ہونے والی کسی تقریب کی تیاری کر رہے تھے۔ اس تقریب میں انہیں ایک پلے کرنا تھا جسے لیڈ جوزف کر رہا تھا۔ تیکھے نین نقوش والا اونچا لمبا جوزف اپنی ریزرو شخصیت کی وجہ سے افق کو پہلی ہی ملاقات میں اچھا لگا۔ افق کا ابھی پہلا سال تھا جبکہ جوزف کا آخری۔ وہ سینئر تھا اور اپنی محنت اور لگن کی وجہ سے وہ کافی جانا جاتا تھا۔ وہ خوابوں کو حقیقت بنانے پر یقین رکھتا تھا، وہی خواب جو افق نے بھی دیکھے تھے۔ جوزف شادی شدہ ہونے کے باوجود افق کی جانب کھنچنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سنگ ہنسنے مسکرانے لگے، اور تقریب کے آخر تک وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ بے تحاشا محبت جہاں ایک دوسرے کے بنا جینا محال لگتا ہے۔ میری یونیورسٹی ختم ہونے والی ہے، میں جلد چلا جاؤں گا، ایک دن باتوں ہی باتوں میں جوزف نے اسے بتایا۔ وہ دونوں کیفیٹیریا میں تھے، اور اس دن افق کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ وہ شخص کب اتنا عزیز ہوا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ملنے نہیں آؤ گے؟ وہ اب پر امید نظروں سے اسے تکنے لگی۔ نہیں، جوزف نے کندھے ہلا دیے، اور افق کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ جوزف نے اسے نہیں روکا۔ اس رات وہ سو نہیں پائی، خود سے لڑتی رہی۔ وہ عام لڑکی نہیں تھی، وہ 7 سمندر پار آئی تھی۔ اسے 7 سمندر پار بلا وجہ نہیں بھیج دیا گیا تھا۔ اس کے بڑے بھائی کو، اس کے باپ کو اس پر بھروسہ تھا، وہ ان کا مان نہیں توڑ سکتی تھی، لیکن جوزف پیٹرسن کسی آسیب کی طرح چمٹ گیا تھا۔ وہ 2 دن یونیورسٹی نہیں گئی۔ وہ اس سے نہیں ملنا چاہتی تھی، پر آنکھیں اسے دیکھنے کو ترس رہی تھیں۔ تیسرے دن وہ یونیورسٹی گئی تو اسے سب سے پہلے جوزف ملا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں، اس کی حالت بھی افق سے الگ نہیں تھی۔ دونوں طرف محبت کی سلگائی آگ برابر بھڑک رہی تھی جو ساتھ ساتھ دونوں کو جلا رہی تھی۔ کہاں تھی تم؟ وہ ضبط کرنے کے باوجود چلا اٹھا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں اسی کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے جہاں سے 2 دن پہلے افق اٹھ کر گئی تھی۔ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی جوزف، وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جوزف نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ شادی شدہ تھا، وہ اس سے دوسری شادی کرنے کو تیار تھا، پر وہ عیسائی تھا اور کسی صورت اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ افق نے بہت سوچا، اس سے دور رہنے کی کوشش کی، پر جان نکلتے محسوس ہوتی تھی۔ بالآخر دل کے ہاتھوں ہار مان کر اس نے اپنے بابا کو سب بتانے کا فیصلہ کیا۔ توقع کے عین مطابق وہ بھڑک اٹھے، اسے واپس آنے کا کہا، پر وہ نہیں مانی۔ انہیں 2 دن سوچنے کا وقت دے کر وہ آج دوبارہ انہیں فون ملائے کھڑی تھی۔ افق، خدا کا واسطہ ہے واپس آ جاؤ، یہ ظلم نہ کرو، وہ منت کرنے لگے۔ میں نے کوشش کی بابا، بہت کوشش کی، پر دل نہیں مانتا، وہ آنسو پیتے بولی۔ افق، میرا سر جھک جائے گا۔ فون کے دوسرے جانب سے ابھرتی آواز خوفزدہ تھی۔ آنے والے وقت سے برے اندیشے انہیں ڈس رہے تھے۔ بابا، آپ پلیز مان جائیں، جوزف اچھا انسان ہے، وہ مجھے بہت خوش رکھے گا۔ وہ انہیں اپنی اور جوزف کی شادی کے لیے منانا چاہتی تھی، وہ ان کی رضامندی چاہتی تھی۔ کئی لمحے خاموشی چھائی رہی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا نکاح اس سے کروا دوں گا، اسے کہو مسلمان ہو کر جلدی تمہارے ساتھ یہاں آئے۔ پہلی بات سننے پر جہاں افق کا دل دھڑکنے لگا، وہیں دوسری بات سن کر وہ دل محسوس کر گئی۔ جوزف اسے سب دینے کو تیار تھا، وہ بھی خاندان کے خلاف جا کر اس سے شادی کر رہا تھا، پر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا تھا۔ بابا، وہ اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا، وہ دھیرے سے بولی۔
آنسو آنکھوں سے بہہ جانے کو تیار تھے۔ اور تم افق؟ میں اسے نہیں چھوڑ سکتی بابا۔ آنسو گال پر پھسلتا چلا گیا۔ افق؟ کیا کچھ نہیں تھا اسے ایک پکار میں؟ افق کچھ محسوس کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنی حساسیات کو مردہ کر لیا تھا، دماغ کو بند، اور آنکھوں پر محبت نے ویسے ہی پٹی باندھ دی تھی۔ تم ملا کو چھوڑ دو گی افق؟ میں نے تمہیں یہ تو نہیں سکھایا تھا بچے۔ ان کے لہجے میں تعصف ہی تعصف تھا، افسوس تھا، دکھ تھا، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، وہ اولاد جو باغی ہو جاتی ہے، وہ اولاد جو سب بھول جاتی ہے۔ نہیں، میں اللہ کو نہیں چھوڑ رہی بابا، بس جوزف کو اپنا رہی ہوں، ویسے ہی جیسا وہ ہے۔ یہی محبت کا تقاضا ہے۔ کئی لمحے پھر سے خاموشی چھائی رہی۔ اس کا دل ڈر رہا تھا۔ فیصلہ جو بھی ہوتا، وہ جانتی تھی جوزف کو پانے کے بدلے وہ سب کھونے جا رہی تھی۔ کبھی پلٹ کر مت آنا افق۔ فون بند ہو گیا۔ وہ فون تھامے کھڑی رہی۔ جوزف سامنے تھا۔ وہ اس سے شادی کے لیے آزاد تھی، لیکن اس پر وہ فیصلہ نہیں کر پائی۔ اس نے گھاٹے کا سودا کیا تھا یا فائدے کا؟ ہاں، انسان خسارے ہی سمیٹتا ہے۔ اس نے کبھی فائدے کا سودا کیا ہی نہیں تھا۔ صبح کے اس پہر جوزف پیلس میں کافی خیمہ خیمی تھی۔ ہفتے کے لمبے اختتام کے بعد آج ہفتے کا پہلا دن تھا۔ نیا ہفتہ شروع ہو چکا تھا۔ ناشتہ کیا جا چکا تھا۔ بچے اسکول جانے کے لیے تیار تھے۔ مسٹر جوزف کی گاڑی پیلس کے باہر تیار کھڑی تھی۔ ڈرائیور ان کا انتظار کر رہا تھا۔ مسٹر جوزف تینوں بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد اپنے اسٹوڈیو جاتے تھے۔ اس وقت جارج اور نیسا اسکول کا یونیفارم پہنے لانچ میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ نیسا نے سیاہ اسکرٹ پر سفید شرٹ اور اس کے اوپر نیلا کوٹ پہن رکھا تھا جس پر اسکول کا لوگو لگا تھا، جبکہ جارج سیاہ پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ اور نیلے کوٹ میں ملبوس تھا۔ دونوں کے گلے میں لٹکتی ٹائی کوٹ کے ہم رنگ تھی۔ آج ولیم ابھی تک نیچے نہیں آیا تھا۔ نینی ان کے دوپہر کے کھانے کے ڈبے ملازم کو پکڑا رہی تھیں۔ اسی لمحے مسٹر جوزف سیڑھیوں پر وارد ہوئے۔ وہ کافی تیزی میں تھے اور پھر ٹھٹک کر رک گئے۔ ولیم کہاں ہے؟ بے ساختہ پوچھا گیا۔ نیسا اور جارج نے نا علمی سے کندھے اچکا دیے۔ مسٹر جوزف کی پیشانی پر شکنیں ابھریں اور اس کے اگلے ہی پل وہ واپس پلٹ گئے۔ ان کا رخ ولیم اور جارج کے مشترکہ کمرے کی جانب تھا۔ طے کھانے والے حادثے کو بیتے 1 سال ہونے والا تھا۔ کچھ دنوں بعد ولیم کی 10ویں سالگرہ تھی۔ وہ قد کاٹ میں جارج کی طرح تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ کمرے کے باہر پہنچ کر مسٹر جوزف نے لکڑی کے دیو قامت دروازے پر دستک دی۔ آ جائے نینی، اندر سے ولیم کی آواز ابھری۔ اسے یقین تھا نیچے نہ آنے پر نینی اس سے ملنے ضرور آئیں گی، پر اگلے ہی لمحے وہ حیران رہ گیا جب مسٹر جوزف کا وجود دروازے میں نمودار ہوا۔ کیا بات ہے ولیم، اسکول نہیں جانا آج؟ وہ براہ راست اسی سے مخاطب تھے۔ ولیم اپنے بستر پر بیٹھا رہا، سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ پہنے۔ اس کا کوٹ پلنگ پر رکھا تھا۔ گہری کتھئی آنکھیں ایک پل کو اٹھیں اور مسٹر جوزف کی نگاہوں سے ٹکرا کر پلٹ گئیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جسے اس نے برق رفتاری سے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ نہیں، مجھے اسکول نہیں جانا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ وجہ؟ مسٹر جوزف اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے تھے۔ وہ الجھا ہوا تھا۔ الجھا ہوا تو ہمیشہ ہی رہتا تھا، پر اس نے کبھی کسی کام سے منع نہیں کیا تھا۔ یہ اس کا پہلا انکار تھا۔ ولیم، کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ اس کی خاموشی پر مسٹر جوزف نے کلائی میں بندھی گھڑی پر سرسری نظر ڈالتے پوچھا۔ اسکول کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ 2 قدم بڑھا کر اندر داخل ہوئے۔ میں ایڈنبرا اکیڈمی میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اس کے جواب پر مسٹر جوزف نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر مزید قدم بڑھاتے ہوئے اس کے پلنگ پر ٹک بیٹھ گئے۔ ایک ٹانگ اوپر تھی، ایک نیچے۔ خوشبوؤں میں رچا بسا جوزف پیٹرسن اگر کسی کے پاس بیٹھ جاتا تو اس کے ہوش اڑ جاتے تھے، اور اس وقت ولیم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ مسٹر جوزف اپنے تمام بچوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، پر ان کے اور بچوں کے درمیان باقی والدین اور بچوں والا رشتہ نہیں تھا۔ ایک سرد سی دیوار تھی، اندیکھی جھجک تھی۔ وہ بے ساختہ مسٹر جوزف سے نہیں لپٹتے تھے، اور مسٹر جوزف کے انداز میں کبھی بھی والہانہ پن نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے بچے مسٹر جوزف سے زیادہ نینی سے جڑے تھے۔ اور کیا میں جان سکتا ہوں تم ایڈنبرگ کے سب سے بہترین اسکول میں کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ اس وقت ولیم کی تھوڑی گردن سی چپکی ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تھا مسٹر جوزف وہاں سے جلد از جلد چلے جائیں۔ ولیم، اس کی خاموشی پر مسٹر جوزف نے دوبارہ پکارا۔ مجھے نینی سے بات کرنی ہے، وہ سرخ ٹماٹر چہرے کے ساتھ بولا۔ مسٹر جوزف نے سیدھا ہوتے گہرا سانس لیا، دوسری ٹانگ نیچے کر کے گھٹنوں پر دونوں ہاتھ جما لیے۔ ان کے لمبے ترشے ہاتھ کس قدر خوبصورت تھے۔ ولیم نے کنکھیوں سے ان ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ اپنے باپ کے ان ہاتھوں کو چھونا چاہتا تھا، پر اندیکھی دیوار حامل تھی۔ وہ محسوس کرنا چاہتا تھا اس لمس کو جو باپ کا ہوتا ہے،
اس شفقت، اس محبت کو پر وہ یوں ہی بیٹھا رہا اور پھر دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ نینی دروازے میں کھڑی نظر آئیں، سیاہ رنگ کے پاؤں کو چھوتے اپنے اصلی گاؤن میں۔ نینی ایک حبشی خاتون تھی، سیاہ رنگت، چمکتے دانت، بھرے بھرے پھیلے ہوئے نگوش، نہایت گھنگریالے بال جو سر پر کسی ٹوپی کے مانند سجے تھے۔ ان کا جسم وزنی تھا، لیکن ان دنوں نینی کسی حد تک جوان تھیں۔ وہ بنا کسی سہارے کے سیڑھیاں اتر چڑھ لیتی تھیں۔ یہاں کے لوگوں کو عموماً سیاہ قومیوں سے نفرت تھی، لیکن نینی کو دیکھتے ہی ان پر پیار آتا تھا۔ ان کی آغوش میں سکون تھا، محبت تھی، اس لیے پیلس کے سبھی ملازموں کے ساتھ ساتھ تینوں بچے انہی سے ساری باتیں کرتے تھے۔ بہت سالوں سے ان کے خاندان والوں سے مسٹر جوزف کا خاندان جڑا رہا تھا۔ آپ جائیں، میں ولیم سے بات کرتی ہوں، نینی نے پریشان بیٹھے جوزف سے کہا، جو اس بات میں سر ہلاتے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے، لیکن وہ اپنی تمام خوشبوئیں چھوڑ گئے تھے۔ ان کی سحر انگیز شخصیت کا اثر ان کے جانے کے بعد بھی قائم رہتا تھا۔ ولیم، میرے بچے، کیا ہوا ہے، مجھے بتاؤ۔ نینی نے اس کے قریب بیٹھتے اسے خود سے لگا لیا اور ولیم ان سے لپٹ گیا۔ تیزی سے دھڑکتا دل پرسکون ہونے لگا۔ اس کے ذہن میں کل والا واقعہ پوری تابناکی سے گھوم گیا۔ یہ پچھلے دن کی بات ہے۔ مسٹر جوزف اور نینی بچوں کو گھمانے لے گئے تھے۔ مسٹر جوزف ملک کے جانی مانی شخصیت تھے، اسی لیے وہ عوامی جگہوں پر کم ہی نکلتے تھے، جبکہ نینی ہی زیادہ تر بچوں کے ساتھ ہوتی تھیں۔ کل اتوار تھا، وہ سب شام کے پہر پورٹوبیلو ساحل پر گھومنے گئے تھے۔ یہ ساحل ایڈنبرگ کا مشہور ساحل سمندر ہے۔ بچے ساحل پر گھومنا چاہتے تھے۔ کچھ وقت وہاں ٹھہرنے کے بعد مسٹر جوزف کو ایک اہم میٹنگ کے لیے نکلنا پڑا۔ وہ گارڈ کو نینی اور بچوں کے پاس چھوڑ گئے۔ یوں بھی ان کی موجودگی میں بچے زیادہ اچھل کود نہیں کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد تینوں بچے فٹ بال لیے ریتیلے ساحل پر کھیل رہے تھے۔ جارج نے فٹ بال کو زوردار لات ماری تو فٹ بال پکڑنے ولیم بھاگا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے ریت پر بیٹھے ایک لڑکے کے قریب سے گزرا اور پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ کوئی 15 سالہ لڑکا تھا جو ہاتھ میں لکڑی کا باریک تنکا پکڑے ساحل پر کچھ لکھ رہا تھا۔ ولیم اب بھاگتے فٹ بال اور اس لڑکے کے درمیان کھڑا تھا۔ وہ کیوں رک گیا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ ولیم، جلدی آؤ، جارج اور نسا اسے پکارنے لگے۔ ولیم نے ایک نظر انہیں دیکھا، پھر اس لڑکے کو، اور تیسری نظر اس نے فٹ بال پر ڈالی۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے فٹ بال کی جانب بھاگا۔ قریب پہنچ کر اس نے زوردار کک فٹ بال کو ماری اور اسے جارج اور نسا کی جانب واپس بھیج دیا۔ لوگ ساحل سمندر پر لیٹے ڈوبتے سورج کا مزہ لے رہے تھے۔ بچے اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ اچھل کود کر رہے تھے۔ منجلے جوڑے ہاتھوں میں ہاتھ لیے ہمیشہ ساتھ رہنے کے وعدے کر رہے تھے۔ ایسے میں وہ لڑکا ریت پر جھکا کچھ لکھ رہا تھا۔ ولیم اب اس کے سر پر کھڑا تھا۔ جارج اور نسا کو آنے کا اشارہ کر چکا تھا، جبکہ نینی تمام بچوں پر نظر رکھے ہوئی تھی۔ "I'm sorry mom." ولیم نے ذرا جھکتے ہوئے لڑکے کے لکھے لفظوں کو پڑھنا چاہا اور پھر وہ حیران ہوا۔ لہریں بار بار آ کر ان لفظوں کو مٹا رہی تھیں اور وہ بار بار لکھ رہا تھا۔ پھر وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس کا رخ سمندر کے جانب تھا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چلتا رہا اور پل کے 1000ویں حصے میں شاید ولیم جان چکا تھا وہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ وہ کئی ثانیے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ "ولی، میں چاہتی ہوں تم مددگار بنو۔ یاد رکھو، جو مدد نہیں کرتا وہ اپنے پروردگار کو بھول چکا ہے." وہ نسوانی جانی بھیجانی آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی اور ولیم کے وجود میں حرکت پڑ گئی۔ وہ اس لڑکے کے پیچھے چل پڑا۔ لڑکا بے خوف سا گہرائی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مسٹر جوزف کا فون تھا۔ نینی کی نظریں پل بھر کو ولیم سے ہٹی اور ولیم نے خود کو زور آور لہروں سے لڑتے پایا۔ اس کا قد چھوٹا تھا، وہ دھڑ تک ڈوب گیا تھا۔ اگر کوئی بڑی لہر آتی تو یقیناً وہ بہہ جاتا، جبکہ وہ لڑکا لمبا تھا، اس لیے آسانی سے چل رہا تھا۔ ولیم کا چہرہ خوف زدہ تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، اپنی موت سے زیادہ اس لڑکے کی موت سے جو اس کے آگے چل رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی پوری ہمت جٹائی اور تیزی سے آگے بڑھ کر لڑکے کا ہاتھ تھام لیا۔ لڑکا جھٹکے سے مڑا۔ وہ اپنے پیچھے تقریباً ڈوب چکے ولیم کو دیکھنے لگا، جو ایڑیاں اونچی کیے اپنا چہرہ پانی سے باہر نکالے ہوئے تھا۔ "تم مر نہیں سکتے." سرخ ٹماٹر چہرہ لیے کتھئی آنکھوں والا ولیم گہری سانس لیے بولا، "چھوڑو مجھے." جبکہ ولیم نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ "تم ایسے نہیں مر سکتے." ولیم اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے اپنی جانب کھینچنے لگا۔ "کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے." لڑکے کو اس کی مداخلت بری لگی۔ "پلیز واپس چلو." ولیم رو دینے کو تھا۔ اس کی ماں نے خودکشی کی تھی۔ خودکشی کرنے والے گہرے زخم دے جاتے ہیں، وہ جانتا تھا، اور اس پل اس کا ننھا ذہن بس چاہتا تھا کہ وہ لڑکا یہ کام نہ کرے، وہ اپنی جان نہ لے۔ "نانی،
اس نے جب دیکھا وہ لڑکا اپنا بازو چھڑا لینے کے در پہ تھا تو ولیم نے بے ساختہ انہیں پکارا۔ کچھ لوگوں کی نظریں اس جانب بڑھیں جہاں دو لڑکے لہروں سے لڑ رہے تھے۔ نینی کے پیروں سے ایڈنبرگ کی زمین نکل گئی، گارڈ تیزی سے بھاگے اور کچھ دیر بعد دونوں کو بچا لیا گیا۔ اب وہ کنارے پر تھے۔ ولیم کے گرد جھمگھٹا تھا۔ پولیس کو فون کر دیا گیا تھا۔ اس لڑکے کو گھیر رکھا تھا، کہیں وہ بھاگ نہ جائے۔ نینی نہیں چاہتی تھی ولیم یا جوزف کا نام آئے، اس لیے وہ بچوں کو لے کر جلد از جلد وہاں سے نکلنا چاہتی تھیں۔ ولیم کے گرد انہوں نے اپنی چادر لپیٹ دی۔ مجھے اس لڑکے سے بات کرنی ہے نینی۔ ہمیں گھر جانا ہے ولیم۔ وہ اب انہیں تھامے گارڈ کے گھیرے میں گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ خوف ان کے چہرے پر واضح تھا۔ اگر ولیم کو کچھ ہو جاتا تو وہ جھرجھری سی لے کر رہ گئیں۔ پلیز نینی، بس 5 منٹ۔ وہ وہیں جم کر کھڑا ہو گیا اور نینی کو ناچار اس کی بات ماننی پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ اس لڑکے کے قریب بیٹھا تھا جو گھٹنوں میں سر دیے رو رہا تھا۔ اس کی ماں آ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو کیا منہ دکھاتا؟ اس کا وجود سسک رہا تھا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ولیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اپنی عمر کے بچوں کے لحاظ سے کافی ہوشیار تھا۔ شاید بچپن کے اس حادثے نے اسے ایسا بنا دیا تھا یا پھر اس کی ذہنی حالت نے۔ تو میں اور کیا کروں؟ میں فیل ہو گیا ہوں۔ پتہ ہے میری ماں نے کتنی مشکل سے پیسے اکٹھے کر کے ٹیسٹ کی فیس بھری تھی۔ میں ٹیسٹ میں فیل ہو گیا۔ تم امیر لوگ کبھی کسی غریب کا دکھ نہیں سمجھ سکتے۔ تم جانتے ہو خواب ٹوٹنا کیسا ہوتا ہے؟ وہ گھٹنوں سے سر اٹھا کر دبا دبا سا چلایا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وجود ابھی تک ہچکیوں کی زد میں تھا۔ ولیم لب بھیجے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہارا خواب کیا ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے سے اٹھا لیا۔ میں امیر لوگوں کی طرح بڑے اسکول جا کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں دی ایڈنبرگ اکیڈمی، ایڈنبرگ کا سب سے بڑا اور مہنگا اسکول، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں وہ زندگی جینا چاہتا ہوں جو تم جیتے ہو۔ کتنی تلخی تھی اس کے الفاظ میں۔ ولیم بس اسے یوں ہی دیکھے گیا۔ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ تم امیر لوگ بس ہم جیسوں کا تماشا بنا سکتے ہو۔ اس نے پھر سے گھٹنوں میں سر دے لیا۔ تمہیں جوزف پیلس کا پتہ ہے؟ ولیم کے سوال پر لڑکے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں الجھن واضح تھی۔ میں ولیم جوزف ہوں، اسٹارلائٹ پروڈکشن ہاؤس کے مالک جوزف پیٹرسن کا بیٹا۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ نیلی آنکھوں والا لڑکا حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کل صبح 8 بجے جوزف پیلس پہنچ جانا۔ جہاں تم چاہو گے تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نینی کچھ فاصلے پر اسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ لڑکا بے یقینی سے بولا۔ تمہیں لگتا ہے میں نے مذاق میں تمہاری جان بچائی ہے؟ وہ اب آبرو اچکائے تفتیشی انداز میں بولا۔ لڑکے سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ ولیم چل پڑا۔ تم چھوٹے ہو، تم میری مدد کیسے کرو گے؟ وہ عقب سے بولا۔ ابھی تک حیران تھا۔ میرا باپ بڑا آدمی ہے، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ وہ تیز تیز چلتا اس سے دور ہوتا گیا۔ ولیم، نینی کی آواز اسے حال میں واپس کھینچ لائی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے پیچھے رکھا کاغذ اٹھا لیا اور اسے نینی کے سامنے کیا۔ وہ جس کلاس میں تھا اس کے اسکول کی فیس تقریباً 15,000 سے 20,000 پاؤنڈز تھی اور یہ اچھی خاصی رقم تھی۔ اس نے سارا حساب لکھ رکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ نینی نے وہ کاغذ تھامتے پوچھا۔ یہ میری سالانہ فیس ہے۔ مجھے اسکول نہیں جانا، بلکہ مجھے یہ پیسے چاہیے۔ لیکن کیوں؟ نینی نے الجھن زدہ نگاہوں سے دیکھا۔ اور اسکول نہیں جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ میں سرکاری اسکول جاؤں گا نینی، وہ چمکتی آنکھوں سے بولا۔ پیسے کس لیے چاہیے؟ چیک اپ کے لیے۔ چیک اپ کون؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر قدم بڑھا کر کھڑکی تک پہنچا اور پردے کھینچ کر ہٹا دیے۔ پیلس کی حدود کے پار اسے کوئی کھڑا نظر آیا۔ نینی اٹھ کر اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ پیلس کے باہر جو بھی کھڑا تھا اس کا وجود واضح نہیں تھا۔ یہ وہی لڑکا ہے جو کل مرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا ہوں میری جگہ یہ میری اسکول جائے۔ وہ بولا تو نینی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ولیم؟ وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوئی۔ مسٹر جوزف کو کل والے واقعے کا نہیں پتا تھا اور ولیم کسی اجنبی کو یوں گھر بلانا، انہیں پتا چلتا تو غضب ہو جاتا۔ آپ ڈیڈ سے بات کریں، مجھے ایسے اسکول نہیں جانا نانی۔ وہ پلٹ کر ان سے لپٹ گیا، اپنے بازو ان کے کمر پر جما دیے، جبکہ نینی حقیقتاً پریشان تھیں۔ ولیم کے سر پر ہاتھ رکھتے انہوں نے دور کھڑے جیکب کو دیکھا جو اس کی بات پر یقین رکھتے وہاں آ گیا تھا۔ جوزف کو منانا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ ایسا انسان نہیں تھا جس کے دل میں غریبوں کے لیے بھلائی کا جذبہ ٹوٹ ٹوٹ کر بھرا ہو، بلکہ مسٹر جوزف کو تو غریبوں سے ویسے ہی چڑ تھی۔ وہ راہ چلتے غریبوں کی مدد کرنے پر بھروسہ نہیں رکھتے تھے۔ ہاں البتہ وہ بڑے بڑے ڈونیشنز دیتے تھے جہاں ان کا فائدہ ہوتا، جہاں ان کا نام ہوتا۔ انہوں نے گہری سانس خارج کی اور اپنے ذہن میں لاہے عمل تیار کرنے لگیں۔ اگلے چند منٹوں کے بعد وہ مسٹر جوزف کے سامنے بیٹھی تھیں۔ بچے لانچ میں تھے، اسکول سے دیر ہو چکی تھی۔
مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، وہ ابھی 10 سال کا ہے، اس کے ذہن میں ایسی باتیں کون انڈیلتا ہے؟ وہ شدید کوفت کا شکار تھے۔ پہلے ہی ولیم کی خراب ذہنی حالت نے مسٹر جوزف کو ناخن چبوا دیے تھے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی حادثہ باقاعدگی سے چلتا، اس کا علاج، اور اب اوپر سے اس کی عجیب و غریب ضد۔ اس نے پہلی بار کچھ مانگا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، اور اس میں فائدہ ہے، آپ کی عزت ہے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ کسی یتیم بچے کو اعلی تعلیم دلا رہے ہیں تو آپ کا ہی نام ہوگا۔ نینی نے بات کا دوسرا رخ ان کے سامنے رکھا۔ مسٹر جوزف نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اور اگر یہ بات باہر نکل گئی کہ جوزف پیٹرسن کا بیٹا ذہنی طور پر غیر متوازن ہے تو آپ جانتی ہیں نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ کسی اور پہلو پر سوچ رہے تھے۔ آج تک جارج پیلس میں انہوں نے کوئی تقریب نہیں کی تھی۔ بچوں کی سالگرہ پر بھی ملازم اور گھر کے افراد ہی ہوتے تھے۔ ہمسائے یا ان کے بچے کوئی نہیں آتا تھا، اور بچوں کو اپنے دوست گھر لانے کی اجازت نہیں تھی۔ جیکب کا مہنگے اسکول میں داخلے کا مطلب ولیم کا اس سے دوستی تھا، اور جوزف نہیں چاہتا تھا ان کے گھریلو زندگی کی بھنک بھی باہر والوں کو پڑے۔ وہ اس معاملے میں کافی احتیاط کرتے تھے۔ ولیم سمجھدار ہے، نینی نے اس کی طرف داری کی، جبکہ حقیقت میں وہ اتنا بھی سمجھدار نہیں تھا کہ اس کا ذہن جہاں اٹک جاتا تھا بس اٹک جاتا تھا، وہاں سے ہلتا نہیں تھا۔ نینی، آپ جانتی ہیں اگر آج میں نے اس کی کوئی ناجائز ضد پوری کی تو کل وہ کوئی اور ضد لے آئے گا۔ وہ بچوں کی ناجائز خواہشیں پوری کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ ایک بات مان لینے میں کوئی مضحکہ نہیں، انہیں منانے کا کام صرف وہی کر سکتی تھیں، اور جوزف پیٹرسن مان بھی گئے تھے۔ گھنٹے بعد وہ لوگ اسکول کے لیے نکل رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھے ولیم کی گردن فخر سے اکڑی ہوئی تھی، کندھے چوڑے لگ رہے تھے، جبکہ جارج اور نسا اس سے مرعوب نظر آ رہے تھے۔ پہلی بار جوزف پیٹرسن نے اپنے اصول بدلے تھے۔ وجہ ولیم جوزف تھا، اور آگے آگے جانے کیا ہونے والا تھا۔ جیکب ان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ وہ انہیں اسکول اپنے ساتھ لے جا رہے تھے تاکہ اس کا ایڈمیشن کروا سکیں۔ آج مسٹر جوزف دوسری گاڑی میں تھے۔ ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھے ولیم نے رخ موڑ کر شیشے سے باہر دیکھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا اس کا باپ اپنے معیار سے نیچے نہیں اترتا تھا۔ وہ کسی صورت ولیم کو عام سے اسکول میں پڑھنے نہ بھیجتا، اور یہی ہوا تھا۔ وہ اب مسرور سا بیٹھا اسکول آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ کچھ دنوں بعد کی بات ہے۔ وہ تینوں اسکول میں تھے۔ جارج کی اسکول میں کسی سے لڑائی ہو گئی۔ عموماً بچے وہاں لڑتے جھگڑتے نہیں تھے، لیکن پچھلے کئی دنوں سے جارج کا کلاس فیلو اسے عجیب سے جملے کس رہا تھا۔ وہ پڑھائی میں اچھا تھا، اور اس بار جب اس نے پہلی پوزیشن لی تو اسے عجیب و غریب باتیں سننے کو ملی۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے جارج ذہین ہے اس لیے اس نے یہ پوزیشن حاصل کی ہے؟ اس کے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ لوگ پیسے سے سب خرید سکتے ہیں۔ یہ دوسرے نمبر پر آنے والا لڑکا تھا۔ 13 سالہ یہ لڑکا آج کل ان سے کھار کھانے لگا تھا۔ کئی بار جارج نے اسے کلاس میں غلط باتیں کرتے سنا اور نظر انداز کر دیا، لیکن اس دن حد ہو گئی۔ جھوٹی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تم بھی فرسٹ آ سکتے ہو، بس تھوڑی زیادہ محنت کرنی ہوگی، وہ جواباً بولا۔ میں تم لوگوں کی اصلیت اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے تم کچھ نہ بولو تو بہتر ہوگا، وہ لڑکا نفرت سے بولا۔ تو اس بار جارج کی تیوری چڑھ گئی۔ انہیں لڑائی جھگڑے سے منع کیا گیا تھا، اور ویسے بھی وہ دھیمے انداز کا مالک تھا، لیکن یہ باتیں اس کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھیں۔ کیا جانتے ہو تم؟ بتاؤ ذرا۔ جارج آگے بڑھا۔ اسٹوڈنٹس ان کے گرد گھیرا ڈالنے لگے۔ تم بتاؤ نا، تمہارا بھائی پاگل ہے؟ تم بتاؤ، اس کا علاج چل رہا ہے، کیوں چھپا رکھا ہے پورے اسکول سے؟ لڑکا زور سے چلایا، اور جارج اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا۔ یہ بات تو راز تھی، پھر اسے کیسے پتہ چلا؟ چاروں جانب اسٹوڈنٹس کی سرگوشیاں پھیل گئیں۔ میرا بھائی پاگل نہیں ہے، جبڑے بھیجتے بولا۔ اچھا پھر کیا ہے بتاؤ، ہر ہفتے کیا لینے جاتا ہے وہ ہسپتال؟ لڑکا آگے بڑھتا اور اس نے جارج کو دھکا مارا۔ دراصل جس ہسپتال میں ولیم کے سیشن ہوتے تھے وہاں اس لڑکی کی ماں سینئر نرس تھی۔ لڑکے نے وہیں ولیم کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا بکواس بند کرو۔ جارج اس پر جھپٹ پڑا، اور اگلے ہی لمحے وہ گتھم گتھا تھے۔ ولیم جو بریک ٹائم میں جارج کو بلانا آیا تھا وہ اسے جھگڑتے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ جارج نیچے تھا اور لڑکا اسے مار رہا تھا۔ ولیم اپنی جگہ جم گیا۔ اس نے کبھی لڑائی نہیں کی تھی، اور انسان ایک بار جب ہاتھ اٹھانا سیکھ جائے پھر اس کا ہاتھ نہیں رکتا۔ یاد رکھنا، جو شخص اپنوں کو مصیبت میں اکیلا چھوڑ دے وہ اپنے پروردگار کو بھول چکا ہے۔ سرسری آواز سرگوشی نما ابھری، اور اگلے ہی پل ولیم کسی چھلاوے کی طرح اچھل کر لڑکے پر چپٹا، اسے زوردار دھکا دیا، اور پھر ساتھ والی ڈیسک پر رکھا بیگ اٹھا کر لڑکے کے سر پر دے مارا۔ اب وہ اوپر تھا اور لڑکا نیچے۔ اس نے 3-4 بار بیگ لڑکے کے سر پر دے مارا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر باقی اسٹوڈنٹس پیچھے ہٹ گئے۔
हाथ बढ़ाकर जॉर्ज को उठाया, गर्दन घुमाकर सबको देखा। शोले उगलती आंखें, सब मरऊब नजर आने लगे। विलियम ने अपने से बड़े लड़के को मारा था। इससे पहले वो क्लास से निकलते टीचर्स भागते हुए वहां पहुंच चुके थे। लड़का नीचे पड़ा कर रहा था, जबकि जॉर्ज पल भर को घबरा गया। जो काम वो कर चुके थे, मिस्टर जोसेफ को लाजमी तलब किया जाता, और मिस्टर जोसेफ यकीनन इस नाखुशगवार बुलावे पर उनकी अच्छी खासी क्लास लेने वाले थे। 2 घंटे बाद वो सब प्रिंसिपल के ऑफिस में मौजूद थे। मिस्टर जोसेफ अपनी लंबी चमचमाती गाड़ी में स्कूल पहुंचे। स्कूल के मरकजी गेट से प्रिंसिपल के ऑफिस तक आते जाते कितनी निगाहों ने उन्हें रश्क से देखा था। सूटेड बूटेड चमचमाते जूते पहने उनकी शख्सियत नुमाया थी, और इस वक्त वो प्रिंसिपल के ऑफिस में मौजूद थे। जॉर्ज और विलियम उनके साथ थे, जबकि दूसरा लड़का और उसके वालिदैन भी ऑफिस में थे। मिस्टर जोसेफ की शख्सियत ऐसी थी कि प्रिंसिपल उनसे मरऊब नजर आते थे। तुम क्यों आए बीच में? जॉर्ज ने विलियम के कान में सरगोशी की। उसका होठ फटा हुआ था, जबकि दूसरे लड़के के माथे पर कोमड़ बन चुका था। तुमने झगड़ा शुरू क्यों किया? विलियम ने उसी अंदाज में उल्टा सवाल किया। उसने तुम्हें पागल कहा। मैं कैसे चुप रहता? वो दोनों खा जाने वाली नजरों से सामने बैठे उस लड़के को देख रहे थे, और लड़के के तासुरात भी कुछ मुख्तलिफ ना थे। वो तुम्हें मार रहा था, मैं कैसे पीछे रहता? उनकी खुसर पुसर की आवाज़ भिन भिन करने लगी, जबकि मिस्टर जोसेफ खामोश ही रहे। वो गहरी निगाहों से सूरत हाल का मुशाहिदा कर रहे थे। मिस्टर जोसेफ, आपको बताना चाहिए था कि आपका बेटा जहनी तौर पर एबनॉर्मल है। प्रिंसिपल बरहम लग रही थी। और आपसे ये किसने कहा? ठंडा ठार लहजा। मैं उसी अस्पताल में सीनियर नर्स हूँ जहाँ आप अपने बेटे को सेशंस के लिए लाते रहते हैं, और हमें तो ये समझ नहीं आता प्रिंसिपल कि आपने ऐसे बच्चे को दाखिला कैसे दिया। तोपों का रुख अब प्रिंसिपल की तरफ था। मिस्टर जोसेफ, आप कुछ कहेंगे? प्रिंसिपल अब मिस्टर जोसेफ से इस्तफसार करने लगी। उन पर हाथ डालना आसान नहीं था। आप अभी भी इनसे पूछ रही हैं? आपको नॉर्मल बच्चों की कोई परवाह नहीं है? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? वो दोनों मियाँ बीवी भड़के हुए थे। देखें, स्कूल के उसूलों के मुताबिक आपको बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवानी होती हैं। ये ज़रूरी है। मिस्टर जोसेफ की खामोशी प्रिंसिपल को खटक रही थी, जबकि जॉर्ज अब उस लड़के को देख रहा था जो मुस्कुराना मुस्कुराहट उछाल रहा था। जॉर्ज ने दाहिना हाथ उठाकर सीधा किया और गर्दन पर फेरा। वो उसका पत्ता कट जाने का इशारा कर रहा था, जबकि दूसरा लड़का अब नखुफत से मुंह मोड़ गया। दोनों अच्छी खासी चोट खाने के बाद भी सुकून से नहीं बैठ रहे थे। मेडिकल रिपोर्ट्स मैं अस्पताल से लाकर दूंगी। आप बराए मेहरबानी ऐसे बच्चे को फौरन स्कूल से निकालें। अगर कल को इसने किसी की जान ले ली तो फिर? इशारा विलियम की तरफ था। अगर रिपोर्ट से ये साबित हुआ कि विलियम का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है तो माजरत, हमें सख्त कार्रवाई करनी होगी, प्रिंसिपल ने मिस्टर जोसेफ से कहा। और रिपोर्ट्स क्लियर हुई तो? सर्द सपाट तासुरात से पूछा गया। प्रिंसिपल के साथ साथ दूसरे लड़के के माँ बाप ने भी चौंक कर मिस्टर जोसेफ को देखा। तो इसका फैसला ज्यूरी करेगी, प्रिंसिपल ने संभलते हुए जवाब दिया। हरगिज नहीं, आप लोग मुझ पर उंगली उठा रहे हैं, जोसेफ पैटरसन पर। उन्होंने शहादत की उंगली से अपने सीने पर दस्तक दी। चेहरा सपाट था, जबकि आंखें शोले उगल रही थीं। ये मेरी बदनामी है, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। अगर रिपोर्ट्स क्लियर हुई तो ऐसे बच्चे को स्कूल से निकाला जाएगा जो दूसरे बच्चों पर इल्ज़ाम लगाए, उनकी शख्सियत को दागदार करे। मंजूर है? उन्होंने खुलेआम ललकाराना लहजे में कहा। प्रिंसिपल ने बेसाख्ता दूसरे लड़के के वालिदैन की जानिब देखा। वो पल भर को घबरा गए, लेकिन लड़के की माँ को पूरा भरोसा था। हमें मंजूर है। अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए फौरन बोली। एक सफाकाना सी मुस्कान मिस्टर जोसेफ की लबों पर दौड़ गई। अस्पताल फोन करके रिपोर्ट्स मंगवा ली गई थीं, और 1 घंटे बाद ज्यूरी फैसला सुना चुकी थी। विलियम की रिपोर्ट्स क्लियर थीं। उसका सालों से चलता इलाज कामयाब रहा था। वो अब नॉर्मल था, बिल्कुल बाकी बच्चों की तरह। दूसरे लड़के को स्कूल से निकलने का हुक्म दिया गया। लड़के के वालिदैन तो सदमे में चले गए। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। प्रिंसिपल साहिबा, हमारी बात सुने। लड़के के वालिदैन प्रिंसिपल के पीछे लपके। उन्होंने अपनी पूरी कमाई लगाकर अपने बेटे को इस स्कूल में दाखिल करवाया था। मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों का फैसला था। जो बात करनी है मिस्टर जोसेफ से करें। प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में दाखिल होते हुए दरवाजे उनके मुंह पर बंद कर दिए, जबकि वो दोनों मियाँ बीवी हवास भागता मिस्टर जोसेफ के जानिब बढ़े। वो जॉर्ज और विलियम को घर ले जा रहे थे। आज के लिए इतना काफ़ी था। जॉर्ज के होंठ पर मरहम पट्टी कर दी गई थी। मिस्टर जोसेफ, प्लीज़ हमारी बात सुने। वो लपक कर उनके रास्ते में हायल हुए। मिस्टर जोसेफ की भवें सुकड़ गईं। उनके बेटे को स्कूल से निकाला गया था, ये छोटी बात नहीं थी। हम माफ़ी मांगते हैं अपने और अपने बेटे की तरफ से। प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। वो हाथ जोड़े खड़े थे। हमारे बेटे को स्कूल से निकलने का
فیصلہ واپس لے لیں، وہ کبھی آپ کے بیٹے کو تنگ نہیں کرے گا، خدا کا واسطہ ہے۔ اسٹوڈنٹس ٹیچرز کلاس کی کھڑکیوں سے جھانکنے لگے۔ ہر سو سناٹا تھا۔ جوزف پیٹرسن سب معاف کر سکتا ہے، لیکن عزت پر انگلی اٹھانے والے کو نہیں۔ اپنی جانب اٹھنے والی انگلی کو وہ بازو سمیت دھڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے روادار تھے۔ رحم کریں، خدا کا واسطہ ہے۔ نسوانی آہو پکار گونجتی رہی، لیکن کسی کو وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مسٹر جوزف اپنے ساتھ جارج اور ولیم کو لے کر جا چکے تھے۔ یہ ولیم کی 10ویں سالگرہ تھی جب جوزف پیلس میں ایک اور نفوس کا اضافہ ہوا۔ مسٹر جوزف کی انگلی تھامے وہ پیلس میں ٹھیک اسی طرح داخل ہوئی تھی جیسے 5 سال پہلے ولیم آیا تھا۔ سنہرے بلونڈ بالوں والی نینسی جیسن مسٹر جوزف کی بھانجی تھی۔ حال ہی میں مسٹر جوزف کی اکلوتی بہن اور بہنوئی کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا۔ مسٹر جوزف نینسی کو پیلس لے آئے تھے۔ وہ ولیم کی ہم عمر تھی۔ وہ دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے۔ دونوں کی آج 10ویں سالگرہ تھی۔ جوزف پیلس کو اندر سے برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ پیلس کے اندر ہی تقریب تھی۔ مسٹر جوزف کے کچھ اہم مہمان مدعو تھے، کچھ رشتہ دار اور باقی ملازمین تھے۔ جارج، ولیم اور نسا تینوں نینی کے ساتھ ہاتھ میں گلدستہ پکڑے نینسی کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ مسٹر جوزف نینسی کا تعارف باری باری سب سے کروانے لگے۔ سب سے پہلے نینسی نسا سے ملی۔ نسا کے بال گہرے لال تھے، کسی سیاہ چیری کی طرح، اور اس کی آنکھیں بھوری مائل تھیں۔ نینسی نے نسا سے ہاتھ ملایا، جو اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اس کے بعد جارج تھا۔ وہ اپنی ماں جیسا تھا، لیکن آنکھیں مسٹر جوزف جیسی سیاہ تھیں۔ وہ نینسی کو دیکھ کر شرما سا گیا۔ پھر نینی تھی۔ نینی نے نینسی کو ٹھیک اسی طرح گلے لگایا تھا جیسے ولیم کو لگایا، اور آخر میں ولیم تھا۔ ہیلو، گہری کتھئی آنکھوں والا ولیم جوزف ایک طرح سے اس کا جڑواں تھا، کیونکہ دونوں کی پیدائش ایک ہی تھی۔ ولیم نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی نینسی کو دیکھا۔ سنہری آنکھیں، سنہرے بال اور کسی گڑیا جیسا نین نقش۔ وہ حقیقتاً گڑیا جیسی تھی۔ سفید میکسی پہنے، بالوں کو شہزادیوں کے سے انداز میں پیچھے باندھے، دونوں جانب سے نکلی ہوئی چند لٹوں کے ساتھ وہ ولیم کو پسند آئی۔ اس نے مسکرا کر نینسی سے ہاتھ ملایا۔ نینسی نے اس کم عمر میں اپنے والدین کو کھویا تھا، اور اب اس کا گھر یہی تھا، یہی اس کی فیملی تھی، یہی سب کچھ تھا۔ وہ وہاں آ کر خوش تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں مہمانوں کی توجہ کا مرکز بنے ایک ساتھ کیک کاٹ رہے تھے۔ جلتی مشالوں کے درمیان دھیمے سروں میں بجتا گرامو فون اور اس پر ملتی نیک تمنائیں۔ ولیم کو آج سے پہلے کبھی اتنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ خوش تھا۔ جب کیک کاٹ لیا گیا اور کھانا شروع ہوا، تب نینسی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے اٹھنے میں ایک رکھ رکھاؤ تھا، جیسے وہ کسی شہزادی کی زندگی جیتی آئی ہو۔ تمہیں اپنے 10ویں جنم دن پر کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے براہ راست ولیم سے پوچھا۔ گردن ایک ادا سے اٹھی ہوئی تھی، ہاتھ نفاست سے گود میں رکھے تھے۔ یہ سب اچھا ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا، لیکن مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پہلی بار میں کسی ایسے انسان سے ملی ہوں جس کا جنم دن میرے ساتھ آتا ہو۔ وہ ذرا سا رخ موڑ کر ایک ادا سے مسکرائی۔ ولیم نے جوزف پیلس کی چکا چوندھ کو ان سنہری آنکھوں کے سامنے مدھم ہوتے دیکھا تو وہ بڑبڑایا۔ تو یہ کہ ہمیں اچھے دوست بننا چاہیے، کندھے اچکا کر کہا گیا۔ میں مختص دوست بناتا ہوں، اور میں بناتی ہی نہیں، کوئی مجھے اپنے جیسا نہیں لگتا۔ ادا قائم رہی۔ ولیم مسکرا دیا۔ ڈن، اس نے اپنی طرف سے پکا کر دیا، اور اسی کے انداز میں نینسی نے بھی، اور یوں ایک ایسے رشتے کا آغاز ہوا جس میں سب کچھ تھا، دوستوں جیسا پیار، بہن بھائیوں جیسا احترام، اور دشمنوں جیسی ضد۔ وہ سچ میں جڑواں بن گئے، جو ایک کرتا وہی دوسرا کرتا۔ نینسی بہت جلد گھل مل گئی۔ وہ ولیم کی کلاس میں تھی۔ دونوں کا کورس ایک ہوتا، اسائنمنٹ ایک ہوتا، دونوں ہوم ورک ایک ساتھ کرتے، اور دونوں ایک جیسے کھیل پسند کرتے۔ ولیم نارمل ہوتا گیا۔ وہ نارمل بچوں کی طرح رد عمل ظاہر کرنے لگا، خوشی کا، غم کا، غصے کا، وہ سب ظاہر کرنے لگا۔ وہ شرارتیں کرنے لگا۔ ہیلوسینیشن ختم ہو گئے، سب ٹھیک ہو گیا۔ وہ سب ساتھ میں بڑے ہو رہے تھے۔ مسٹر جوزف انہیں دنیاوی تعلیم دلا رہے تھے، تو نینی دینی تعلیم کی طرف توجہ دے رہی تھیں۔ وہ انہیں ہر اتوار چرچ لے کر جاتی، انہیں ہر رات درس دیتی، انہیں قصے کہانیاں سناتی۔ جوزف پیلس میں زندگی گونجنے لگی تھی، اور مسٹر جوزف بے فکر ہو کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہیں بلندیوں کو چھونا تھا، لیکن وہ بچوں سے ہرگز غافل نہ ہوئے۔ انہوں نے ڈسپلن قائم رکھا۔ ان چاروں کی پسندیدہ فلم دی کرونیکلز آف نارنیا تھی۔ ان میں وہ چاروں بہن بھائی خود کو پاتے تھے۔ پیلس کی بڑی الماریوں کے اندر چھپ کر وہ مووی کے سین ریکریٹ کرتے تھے۔ وہ چاروں ایڈم کے بیٹے اور بیٹیاں تھے۔ تہخانے سے انہیں اسٹوڈیو کے کچھ پرانے کاسٹیومز مل جاتے،
جنہیں پہن کر وہ چاروں شہزادے اور شہزادیاں بنے گھومتے۔ جارج زیادہ پڑھائی پر توجہ دیتا تھا، جبکہ نیسا تھوڑی کمگو اور ڈرپوک تھی، پر ولیم اور نینسی ہر کام میں آگے ہوتے۔ مسٹر جوزف کی غیر موجودگی میں پورے پیلس ان کے آتاب کے زیر نظر ہوتا، اور یہ سب ہائی اسکول تک چلتا رہا۔ زندگی خوبصورت تھی، بالکل کسی خواب کی طرح، پر یہ خواب زیادہ دیر قائم نہیں رہا۔ پھر زندگی نے رخ موڑا تو سب بدلنے لگا۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، اور زندگی میں ہونے والے حادثات انسان کو بدل دیتے ہیں، اور ایسے کئی حادثے ان کی زندگی میں پیش آئے جس نے انہیں بدل کر رکھ دیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، اسٹار لائٹ اسٹوڈیو پروڈکشن ہاؤس کا نام مزید روشن ہونے لگا۔ مسٹر جوزف کا یہ پروڈکشن ہاؤس ملک کا ٹاپ پروڈکشن ہاؤس تھا، جہاں بڑے بڑے برانڈز کے کمرشلز کیے جاتے۔ مسٹر جوزف نے جانے کتنے کامیاب ماڈلز اور اداکار اس پروڈکشن ہاؤس سے نکالے تھے۔ شوبز انڈسٹری میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا تھا۔ وہ محنت کرتے تھے، خوب محنت، وہ محنت جس سے انہیں فائدہ ہوتا۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ان کا کام کو سراہتے تھے۔ پچھلے 5 سالوں سے وہ فلم انڈسٹری میں قدم رکھ چکے تھے، اور 5 سالوں میں انہوں نے 5 فلمیں اور کئی ٹی وی سیریز کی تھیں جو سپر ہٹ تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا کام ان کا جنون بنتا جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں کو پیسے کی ہوس ہوتی ہے، جبکہ جوزف پیٹرسن کو نام کی ہوس تھی، شہرت کی، ہمیشہ چمکتے رہنے کی۔ انہیں روشنیوں میں رہنے کی عادت تھی، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا تھا۔ جارج ہائی اسکول کے بعد کالج جا چکا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی طرح فلم اور اداکاری کو چنا۔ وہ ذہین اور محنتی تھا، اس لیے مسٹر جوزف نے اسے اداکاری کی پڑھائی کے لیے بھیج دیا، جبکہ نینسی اور ولیم ہائی اسکول کے آخری سال میں تھے۔ اس سال انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ آگے کیا کرنا چاہتے تھے۔ جارج گرمی کی چھٹیوں میں گھر آیا تو مسٹر جوزف نے شام کی چائے کے بعد اہم میٹنگ کا اعلان کیا۔ سب حیران تھے، میٹنگ کیوں رکھی جا رہی تھی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اس میٹنگ میں سب کا موجود ہونا ضروری تھا۔ باہر موسم خوشگوار تھا، بادل چھائے ہوئے تھے، اور بارش کسی بھی وقت ہو سکتی تھی۔ لانج میں رکھے قیمتی صوفوں پر وہ سب ٹکے ہوئے تھے کہ جن سے چائے کی اٹھتی مہک مسحور کن تھی۔ مسٹر جوزف سربراہی صوفے پر بیٹھے تھے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، ڈریس پینٹ اور سفید شرٹ پہنے جس کے کف فولڈ تھے، اور بیش قیمتی گھڑی پہنے وہ اپنے سامنے بیٹھے ولیم کو دیکھ رہے تھے۔ مسٹر جوزف کنکھیوں سے ولیم کو دیکھ رہے تھے، اور ان کے ساتھ والے صوفے پر ایک جانب نینی تو دوسرے جانب جارج بیٹھا تھا۔ یہ پینٹ اور نیلے گول گلے والی ٹی شرٹ میں وہ ادب سے بیٹھا تھا۔ وہ بڑا بیٹا تھا، اور اس کا کام اپنے باپ کو خوش رکھنا تھا۔ وہ ان کی محبت کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتا جو اسے ناپسند ہوتا۔ اس نے نہ کرنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ ذہین تھا، لیکن اس کی شخصیت ایسی نہیں تھی جو ماڈل یا ایکٹر کی ہوتی ہے۔ اس لیے مسٹر جوزف نے اسے ڈائریکشن کی جانب لگایا، اور جارج نے کھلے دل سے یہ قبول کر لیا۔ وہ ایک اچھا ڈائریکٹر بن سکتا تھا۔ مسٹر جوزف کنکھیوں سے ولیم کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سفید بیگی پینٹس پر کالی پولو شرٹ پہنے ہوئے تھا، بال پیچھے کی جانب سیٹ کیے، اور اس کی کتھئی آنکھیں کسی کو بھی اپنی جانب راغب کر سکتی تھی۔ وہ بالوں اور آنکھوں کے رنگ کو چھوڑ کر اپنی شخصیت میں کسی حد تک مسٹر جوزف کی کاپی تھا۔ وہ وجہی تھا، اس کی ذات میں ایک بے نیازی تھی۔ وہ کسی کو بھی اپنی جانب کھینچ لیتی، اور قد میں وہ ان کے برابر آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر مسٹر جوزف کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ وہ مستقبل کا ایک چمکتا ستارہ تھا، ایسا ستارہ جسے سالوں پوجا جاتا، بس اسے کسی ہیرے کی طرح تھوڑا تراشنے کی ضرورت تھی، اور مسٹر جوزف چاہتے تھے یہ کام ابھی سے شروع ہو۔ انہوں نے ولیم سے نظریں ہٹا کر نینسی کو دیکھا۔ وہ بے پناہ حسین لڑکی تھی، لیکن مسٹر جوزف اسے ایکٹنگ کے جانب نہیں لانا چاہتے تھے۔ پھر نیسا کو دیکھا جو نینی سے لگی بیٹھی تھی۔ وہ ابھی چھوٹی تھی۔ ہائی اسکول کے بعد تم دونوں نے کیا سوچا ہے؟ وہ براہ راست ولیم اور نینسی سے مخاطب ہوئے۔ ان کا آخری سال تھا، لہجہ ہر درجہ سنجیدہ رکھا گیا۔ ایک ہاتھ کو ٹانگ پر رکھے جبکہ دوسرے میں سلگتا مہنگا سیگار لیے، ان کی نظریں ولیم کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ہم دونوں کافی اسکول پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے میری دلچسپی کاسٹیوم ڈیزائنرنگ کی طرف ہے۔ نینسی پہلے بولی۔ وہ پراعتماد تھی، اپنے فیصلے لے سکتی تھی۔ اب تک وہ اور ولیم ہمیشہ ایک ہی کام کرتے رہے تھے، لیکن انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہائی اسکول کے بعد جس کی جس فیلڈ میں دلچسپی ہوگی وہ وہی کام کرے گا۔ اور ولیم تم؟ مسٹر جوزف نے ولیم کو مخاطب کیا۔ سگار سے اٹھتے دھوؤں کے مرگولوں میں انہیں کئی سالوں بعد ولیم الجھا ہوا نظر آیا۔ وہ کافی سنجیدہ تھا، بھویں سکڑے ہوئے تھیں، اور کسی غیر مرے نقطے پر گھور رہا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اپنے اندر کی اس جلن کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔
جو صبح سے سینے میں جاری تھی۔ آج صبح وہ کسی کام سے تہخانے میں گیا تھا۔ اسے اپنا مطلوبہ سامان ڈھونڈتے ایک چھوٹا سا لکڑی کا باکس ملا، جسے دیکھ کر وہ ساکت ہو گیا۔ دماغ میں درد کی گہری ٹیس اٹھی۔ یہ باکس اس نے بچپن میں کہیں دیکھا تھا۔ ماضی کے منظر کسی فلم کی طرح تصور کے پردے پر لہرانے لگے۔ یہ باکس اس کی ماں کا تھا۔ علی، وہ پکار واضح ہوئی۔ ہنسنے مسکرانے کی آواز ابھری۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ مٹی سے اٹا باکس اٹھایا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ وہاں نینسی کے لیے ایک پرانا کاسٹیوم لینے آیا تھا، جس کی اسے اسکول کی کسی تقریب کے لیے ضرورت تھی، پر وہ نہیں جانتا تھا سالوں بعد اس کا سامنا اپنے بچپن سے ہو جائے گا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے باکس اٹھا لیا اور اسے کھولا۔ ٹک کی آواز سے ڈھکن اوپر اٹھ گیا اور پھر اندر رکھی اس تصویر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ وہ تصویر اس کی ماں کی تھی۔ سفید رنگ کے اسکارف میں وہ ولیم کو اپنے حصار میں لیے بیٹھی تھی۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے، لیکن اسے اپنی ماں کی آنکھوں میں نمی واضح دکھائی دی۔ انگلی کی پوروں سے ان کے چہرے کو چھونے لگا۔ ولی، اپنے پروردگار کو یاد رکھنا۔ آوازیں پھر سے گڑمڑ ہونے لگیں۔ کئی الفاظ اس کی سماعت پر کسی ہتھوڑی کی طرح پڑنے لگے۔ آس پاس کا سامان غائب ہوا، تہخانہ اور جوزف پیلس بھی۔ اب وہ چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں تھا جہاں وہ بھاگ رہا تھا، اور اس کی ماں اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے۔ وہ دونوں خوش تھے۔ ولیم، سیڑھیوں پر نینسی کی آواز ابھری اور وہ کسی خواب سے جاگ گیا۔ تیزی سے باکس بند کر کے واپس رکھ دیا اور بازو سے آنکھیں رگڑیں۔ کبھی کبھی کچھ یادیں یادداشت سے اوجھل ہو جاتی ہیں، لیکن ہماری روح سے چپکی رہتی ہیں، کسی آسیب کی طرح، جو کبھی کبھی کسی بھی وقت ایک آئینے کی طرح ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں۔ اور ولیم کے ساتھ اس وقت یہی ہوا تھا۔ جو باتیں وہ بھول چکا تھا وہ پوری جزیات سے تازہ ہو گئی تھیں۔ ولیم، کاسٹیوم مل گیا تمہیں؟ نینسی پکارتے اس کے قریب آئی، جبکہ ولیم نے نظریں چراتے نفی میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ کاسٹیوم ڈھونڈ کر اوپر آ گئے تھے، پر ولیم ابھی تک ان احساسات کے زیر اثر تھا۔ ولیم، مسٹر جوزف کی پکار پر وہ حال میں واپس لوٹا۔ ایک نظر اٹھا کر مسٹر جوزف کو دیکھا، جو اپنی پوری توجہ اسی کے جانب مرکوز کیے بیٹھے تھے۔ لوگوں کو اس پر رشک آتا تھا کہ وہ جوزف پیٹرسن کا بیٹا ہے، وہ شخص جس کی ایک جھلک دیکھنے کو لوگ بےتاب رہتے تھے۔ وہ جس فریم میں آ جاتا اس کا حسن بڑھ جاتا تھا۔ وہ شخص جس نے اپنے بچوں کو شہزادے شہزادیوں جیسی زندگی دی تھی۔ وہ شخص اپنا ہو کر بھی اپنا کیوں نہیں لگتا تھا۔ وہ کئی لمحے اپنے باپ کو دیکھتا رہا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ وہ ہولے سے بڑبڑایا، ابھی کچھ سوچا نہیں ہے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ مسٹر جوزف نے سمجھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا، لیکن میں نے کچھ سوچ رکھا ہے۔ سگار کو ایش ٹرے میں رکھتے وہ اسی انداز میں بولے۔ ولیم چونکا۔ سب مسٹر جوزف کے جانب متوجہ تھے۔ ولیم کے لیے انہوں نے کیا سوچ رکھا تھا؟ میں چاہتا ہوں تم شوبز جوائن کرو، عام سے انداز میں حکم چلایا گیا۔ نینی اور نینسی دونوں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ولیم کو شوبز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کسی صورت اس فیلڈ میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ جارج نے میرے کہنے پر ڈائریکشن کو چنا ہے، وہ ذہین ہے، کر لے گا، جبکہ تم وجہی ہو اور میں چاہتا ہوں تم اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ وہ اب تھوڑا آگے ہو بیٹھے۔ گلے کا اوپری بٹن کھلا ہوا تھا۔ وہ آج ہی دوسرے شہر سے لوٹے تھے۔ تھکان ان کی آنکھوں میں واضح تھی، پر وہ تازہ دم تھے۔ ان کی ذرا سی تعریف پر جارج کا چہرہ سرخ پڑا، جبکہ ولیم نے جبڑے سختی سے بھینچ لیے۔ تمہارا رنگ روپ، تمہارا قد کاٹ، تمہاری آنکھیں، تمہاری شخصیت تمہیں آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیں گی ولیم۔ میں چاہتا ہوں تم اس کی شروعات ابھی کر لو۔ ولیم کو خاموش دیکھ کر انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ تبھی صوفی چائے کی ٹرے باقی لوازمات کے ساتھ گھسٹتے لانچ تک پہنچی۔ اب وہ چائے رکھ رہی تھی۔ خاموشی چھائی رہی۔ سفید نازک سے کپ میں مسٹر جوزف کے قہوے سے اٹھتی مہک ذہن کو جگانے لگی۔ میں چاہتا ہوں تمہارا فوٹو سیشن ہو، ایک بہت بڑے برانڈز کا کمرشل شوٹ چل رہا ہے، میں چاہتا ہوں وہ تم کرو۔ وہ بتا رہے تھے وہ کیا چاہتے تھے، اور جو وہ چاہتے تھے وہ کرنا پڑتا تھا۔ نینسی مسٹر جوزف کی ہر اگلی بات پر پریشانی سے ولیم کو دیکھ رہی تھی۔ اور اگر میں انکار کر دوں؟ قہوے کا کپ اٹھاتے مسٹر جوزف کا ہاتھ پل بھر کو ساکت ہوا، لیکن اگلے ہی پل انہوں نے کپ اٹھا لیا۔ وہ ہولے سے مسکائے اور پھر کپ کو لبوں تک لے جاتے انہوں نے قہوے کا پہلا گھونٹ لیا۔ سفید کپ میں چمچماتا گہرا سبزی مائل قہوہ واضح تھا۔ عقب میں لگی دیوار پر وہ بڑی سی پینٹنگ سیدھا ولیم کو ہی گھور رہی تھی۔ تو اس سے بہتر کچھ بتاؤ جو تم کرنا چاہتے ہو، وہ محظوظ سے بولے۔ ولیم یوں ہی بیٹھا رہا، جبڑے بھیجے۔ وہ ابھی تک نہیں سوچ پایا تھا کہ اسے کیا کرنا تھا، پر وہ یہ تو کسی صورت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ابھی میں نے سوچا نہیں ہے، 1 سال ہے میرے پاس، سوچ لوں گا۔
سب اسے دم سادے سن رہے تھے۔ جارج نے اسے رشک سے دیکھا۔ وہ کتنے اعتماد سے مسٹر جوزف سے بات کر لیتا تھا۔ تو تب تک وہ کر لو جو میں کہہ رہا ہوں، مسٹر جوزف اسی سکون سے بولے۔ ولی، کسی نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ معاف کیجیے گا، لیکن مجھے اس فیلڈ میں دلچسپی نہیں۔ پہلی بار مسٹر جوزف کی آنکھوں کی چمک ماند پڑی۔ لبوں کی وہ مسکان غائب ہوئی جو ابھی تک قائم تھی۔ جارج نے گھبرا کر ولیم کو دیکھا۔ نینی نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا اور نینسی پریشانی سے مسٹر جوزف کو دیکھنے لگی۔ جوزف پیلس میں کسی نے پہلی بار مسٹر جوزف کو انکار کیا تھا۔ سب کا ساکت ہونا تو بنتا تھا۔ مسٹر جوزف نے کپ واپس رکھتے ایک گہرا سانس فضا میں خارج کیا اور پھر بھویں سکیڑ کر ولیم کو دیکھا۔ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی گئی۔ جی بالکل، میں جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس نے مسٹر جوزف کو دیکھا، زخمی نگاہیں لیے، زخمی دل لیے۔ اپنے باپ پر غصہ آ رہا تھا۔ کیوں آ رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ میں تمہارے لیے ایک صحیح فیصلہ لے سکتا ہوں ولیم۔ میں اپنے فیصلے خود لے سکتا ہوں ڈیڈ، اور میں چاہتا ہوں مجھے مجبور نہ کیا جائے۔ وہ ان کی بات کاٹتا تیزی سے بولا اور پھر ٹون سے نکل کر خارجی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دور جا رہا تھا۔ پیچھے موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ لکڑی کا قداور دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ میں دیکھتی ہوں، نینسی کی آواز ابھری اور وہ ولیم کے پیچھے لپکی۔ پیچھے مسٹر جوزف جبڑے بھیجے بیٹھے رہ گئے۔ سبکی کا احساس ہو رہا تھا ان کی اولاد نے انہیں انکار کر دیا تھا۔ یہ ناممکن تھا، یہ تو غضبناک تھا۔ نینسی پیلس سے باہر نکلی تو ولیم وہاں نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر پیلس کے پچھلے حصے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی ولیم کہاں گیا تھا۔ جوزف پیلس اونچائی پر بنا تھا جبکہ آس پاس کا علاقہ ڈھلوانی تھا اور محل کے شمالی جانب ایک چھوٹا سا جنگل تھا جہاں اس کا اور ولیم کا پسندیدہ اسپاٹ تھا، ایک مخصوص جگہ جو انہوں نے مل کر بنایا تھا، اور اکثر اوقات وہ وہاں آتے جاتے تھے۔ وہ اب پیلس کے احاطے سے نکل آئی تھی۔ ڈھلان اترتے وقت اس کے پانی میں بندھے سنہرے بال تیز ہوا سے اڑ رہے تھے۔ مٹیالے رنگ کی کھلی پینٹ پر سفید شرٹ پہنے نینسی ہمیشہ کی طرح پیاری لگ رہی تھی۔ تقریباً 5 منٹ پیدل چلنے کے بعد وہ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ گئی۔ یہ درختوں کے درمیان بنایا گیا اسپاٹ تھا۔ درختوں کے نیچے رکھا لکڑی کا بینچ اور درختوں سے لٹکے 2 ہیمک تھے۔ ہیمک ایک خاص قسم کی جھولتی ہوئی بیڈ یا جھولا ہوتا ہے جو عموماً 2 درختوں یا کسی مضبوط چیز کے درمیان لٹکایا جاتا ہے۔ یہ آرام کرنے، سونے یا کتاب پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہیمک کو کپڑے یا رسی سے بنایا جاتا ہے اور یہ مختلف سائز اور ڈیزائنز میں دستیاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 کرسیاں اور ایک گول میز رکھا تھا۔ درختوں پر برقی کنکمے لٹکے تھے جسے انہوں نے بیٹری سے جوڑ رکھا تھا۔ وہ اکثر اوقات شام کو یہاں آیا کرتے تھے۔ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ندی تھی۔ ان کے ساتھ کبھی کبھی جارج اور نسا بھی آتے تھے۔ اکثر باربیکیو کیا جاتا تھا، آگ جلائی جاتی، میوزک لگایا جاتا اور مختلف کھیل کھیلے جاتے۔ اس جگہ سے ان کی بہت ساری یادیں جڑی تھیں۔ وہ خوش ہوتے تو یہاں آتے، مایوس ہوتے تو یہاں آتے۔ یہ ان کا کمفرٹ زون تھا۔ وہ یہاں ساری باتیں کر لیتے تھے۔ اس وقت بھی ولیم بینچ پر بیٹھا نظر آیا۔ نینسی چلتے ہوئے اس کے قریب گئی اور کچھ فاصلہ رکھ کر ساتھ بیٹھ گئی۔ ٹھنڈی ہوا سے پورا جنگل جھوم رہا تھا۔ ہوا سے ہلتی شاخیں عجیب پیغام سنا رہی تھیں۔ تم کیا چھپا رہے ہو مجھ سے؟ ذرا سا رخ موڑ کر ولیم کو دیکھتے پوچھا۔ وہ کچھ نہ بولا، یوں ہی جبڑے بھیجے بیٹھا رہا۔ نینسی اسے دیکھتی رہی۔ اس کی جولن واضح تھی، اب شفاف سا چہرہ، بنا کسی داڑھی کے۔ وہ واحد لڑکا تھا جو نینسی کو کلین شیو اچھا لگتا تھا۔ ویسے انکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم اچھے ماڈل بن سکتے ہو۔ ہاں، جیسے تم ہیروئن، جل بھن کر جواب آیا۔ نینسی نے بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ کو چھپایا۔ تم لاکھوں کروڑوں دل جیت سکتے ہو، وہ پرشوق سی بولی۔ ہاں، جیسے تم آسکر، اسی انداز میں اگلا جواب آیا۔ نینسی جیسن کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ مسکرائی۔ ولیم یوں ہی بیٹھا رہا۔ خیر، مجھے اچھا لگا تم نے اپنے حق کے لیے بات کی، لیکن تم مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتے، یہ رولز کے خلاف ہے۔ تو بتاؤ، پریشان کیوں ہو؟ تمہارا موڈ صبح سے خراب ہے۔ وہ اسے سب سے زیادہ جانتی تھی۔ ولیم نے اس کی بات سن کر آنکھیں موند لیں۔ گہرا سانس لو ولیم۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ایسے ہی پرسکون کرتے تھے۔ ولیم نے گہرا سانس اندر کھینچا، تازی ہوا اندر لی اور پھر بھوجل ہوا باہر نکالی۔ 3-4 بار ایسا کرنے سے اسے کافی حد تک پرسکون محسوس ہوا۔ پھر اس نے تھوڑا سا اٹھتے ہوئے اپنی پینٹ کی سائیڈ جیب سے کچھ نکالا اور نینسی کے جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ یہ صبح والی تصویر تھی، ولیم کی اپنی ماں کے ساتھ۔ نینسی نے وہ تصویر تھام لی۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری ماں بہت پیاری تھی ولیم۔ روشن چہرے والی وہ عورت نینسی کو پہلی ہی نظر میں اچھی لگی۔ تمہاری آنکھیں اور تمہاری رنگت بالکل تمہاری موم جیسی ہے۔
ہاں، وہ جارج، نسا اور نینسی، یہاں تک کہ مسٹر جوزف کی طرح دودھیائی رنگت نہیں رکھتا تھا۔ اس کی رنگت میں ایک سنہرا پن تھا جو اسے آدھا مشرقی بناتا تھا۔ تمہاری مام پاکستانی تھی نا؟ وہ اب بھی انہیں غور سے دیکھ رہی تھی۔ ولیم نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ یعنی تم آدھے پاکستانی ہو؟ اگلا جملہ ابھرا۔ نینسی کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ولیم کچھ نہ بولا۔ اب سمجھ آیا کہ تم یہاں کے ہو کر بھی یہاں کے کیوں نہیں لگتے ہو۔ نینسی نے پہلی بار اس پر اتنے تبصرے کیے تھے۔ ویسے تم اپنی موم جیسے ہو، بس فیس کٹ کو چھوڑ کر۔ تمہاری جا لائن کافی شارپ ہے، انکل کی طرح۔ باقی تم اپنی موم جیسے ہو۔ وہ ان کے چہرے کو انگلی کی پوروں سے چھونے لگی۔ موم نے خودکشی کی تھی۔ گھٹی گھٹی سی ولیم کی آواز پر نینسی کے ہاتھ ساکت ہوئے۔ I'm sorry ولیم۔ وہ دونوں ہتھیلیاں بینچ پر جمائے بیٹھا تھا۔ اس کی داہنی ٹانگ زور زور سے ہل رہی تھی۔ وہ صبح سے بے چین تھا۔ نینسی نے اسے دیکھا تھا اور پھر اس کے داہنے ہاتھ پر اپنا بائنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ کبھی ان کا ذکر نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں۔ وہ تکلیف میں تھا۔ انہیں جارج اور نسا کی موم کی برسی یاد ہے۔ انہیں تمہارے موم ڈیڈ کی برسی یاد ہے۔ وہ ہر سال دعا کرواتے ہیں۔ انہیں میری موم نہیں یاد، وہ جیسے کبھی بھی تھی ہی نہیں۔ نینسی کو اس پل اس پر ترس آیا۔ ہو نا، تم ان کی بہترین یاد ہو۔ وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم سب سے زیادہ۔ وہ تم پر جان وارتے ہیں ولیم۔ نینسی اس کے زخموں پر مرہم رکھنے لگی۔ ولیم نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھے رہے۔ واپسی پر نینسی اس کا موڈ ٹھیک کر چکی تھی۔ مسٹر جوزف ولیم پر جان وارتے تھے، یہ سچ تھا، لیکن وہ کتنی آسانی سے جان لے لیتے تھے، اس سے ابھی وہ دونوں ناواقف تھے۔ رات کے اس پہر جوزف پیلس میں خاموشی کا بسیرا تھا، اور اس خاموشی میں پلیٹ میں چلنے والی چمچ کی آوازیں وقفے وقفے سے گونج رہی تھیں۔ رات کے کھانے پر آج مسٹر جوزف، نینسی، نسا اور نینی موجود تھے۔ جارج اپنے ہاسٹل تھا، جبکہ ولیم غائب۔ وہ آج کل یوں ہی غائب رہنے لگا۔ وہ کوشش کرتا تھا مسٹر جوزف سے اس کا سامنا نہ ہو۔ مسٹر جوزف اور ولیم کے درمیان ایک عجیب سی سرد دیوار قائم تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو کم کم بلاتے تھے، اور ولیم ان سے کھچا کھچا رہنے لگا۔ اس نے رگبی کھیلنا شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا مسٹر جوزف کو نہیں پسند، لیکن اسے پسند تھا، اور وہ ان کے لیے اپنی پسند نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ولیم کہاں ہے؟ انہوں نے سربراہی کرسی پر بیٹھتے پوچھا۔ وہ اس وقت سفید ٹراؤزر اور سفید ہی پولو شرٹ پہنے ہوئے تھے۔ اپنی تاباناک شخصیت کے ساتھ وہ سارے پیلس تمام چمکتے برقی کمکموں کو مات دے رہے تھے۔ ولیم کا کل میچ ہے، وہ پریکٹس کے لیے گیا تھا، ابھی تک نہیں لوٹا۔ نینسی نے خوشگوار لہجے میں ماحول کو قدر خوشگوار بنانے کی کوشش کی، لیکن مسٹر جوزف کی تیوری چڑھ گئی۔ وہ کچھ نہ بولے۔ تبھی مرکزی دروازہ کھلا اور ولیم اندر داخل ہوا۔ سیاہ گھٹنوں تک آتے ٹراؤزر پر سرخ رنگ کی شرٹ پہنے، سر پر اوڑی سیاہ کیپ اور جاگرز میں مقید پاؤں دھرتا وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ کندھے پر سیاہ بیگ تھا اور ہاتھ میں وہ بیسویں گیند جس کے ساتھ رگبی کھیلا جاتا تھا۔ ہیلو گائز، وہ لانچ میں داخل ہوتے بولا۔ اب وہ مسٹر جوزف سے جھجکتا بھی نہیں تھا۔ مسٹر جوزف کے سوا سب نے اسے دیکھا، جو اب سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہا تھا۔ ولیم، ادھر آؤ۔ نینی کی آواز پر وہ رک گیا اور پھر سیڑھیاں پھلانگتا واپس آیا۔ کیپ سر سے اتار دی۔ نینی کے قریب آ کر ان کے گال پر پیار کیا۔ کیسی ہیں آپ دلربا؟ وہ شوق لہجے میں بولا۔ وہ آج کل انہیں ایسے ہی بلاتا تھا، کبھی حسینہ، کبھی دلربا، کبھی جانے من، تو کبھی گرل فرینڈ۔ بدماش، اس عمر میں مجھے دلربا کہہ رہے ہو؟ نینی نے اس کا کان پکڑ لیا۔ ارے نینی، میں تو وہ کہتا ہوں جو سچ ہے۔ آپ بلا وجہ ہی بلش کرنے لگتی ہیں۔ اپنا چہرہ دیکھیں، ذرا لال ٹماٹر ہو گیا ہے۔ وہ اپنا کان چھڑاتے بولا، یوں جیسے مسٹر جوزف وہاں موجود ہی نہ ہو، جبکہ نسا اور نینسی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے، اور نینی تو شرم سے بے حال ہونے لگی تھی، جبکہ مسٹر جوزف کی زیرک نگاہوں نے ایک ہی نظر میں اسے سر سے پاؤں تک سکین کر لیا۔ اس کی حالت بری تھی، کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے اور گھٹنا چھلا ہوا تھا۔ چلو ہاتھ دھو کر آؤ، پہلے کھانا کھاؤ، بعد میں باتیں کرنا، نینی نے سنجیدہ ہوتے کہا۔ مسٹر جوزف سے واقف تھیں اور جانتی تھیں ولیم کا حلیہ اس وقت انہیں سلگا رہا تھا۔ میں پہلے شاور لوں گا، پھر کھانا کھاؤں گا، آپ لوگ کھائیں۔ وہ کنکھیوں سے مسٹر جوزف کو دیکھتا ڈائننگ ہال سے باہر نکل گیا۔ ارادہ انہیں سلگانا ہی تھا۔ جب وہ سیڑھیاں پھلانگ رہا تھا تب اس نے مسٹر جوزف کی آواز سنی۔ آسمان کی بلندیاں اس کی منتظر تھیں، پر اس نے زمین کی خاک کو چنا۔ لہجہ کڑوا تھا، ان کی بھوک مٹ چکی تھی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جبکہ ولیم زیر لب مسکرانے کے بعد اب سیٹی بجاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جوزف پیلس میں ناشتہ اور رات کا کھانا اکٹھا کھایا جاتا تھا، اور ولیم آہستہ آہستہ اس روایت کو بھی توڑ رہا تھا، جبکہ مسٹر جوزف اب پھولی کنپٹیوں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ جوزف پیٹرسن کا بیٹا ہو کر اس نے کیا چنا تھا؟ ایک کھیل، عام سا کھیل،
یہ تو بالکل ایسے تھا کہ پوری دنیا چھوڑ کر انسان کسی جھوپڑی میں رہنے کو ترجیح دے۔ جہاں ولیم کی شخصیت میں باغی پن آ گیا تھا، وہیں وہ آوازیں جو سالوں پہلے ولیم کا پیچھا چھوڑ چکی تھی وہ پھر سے لوٹ آئی تھیں۔ لیکن ولیم اب بچہ نہیں رہا تھا، وہ اب ان آوازوں کو خود تک رکھنے لگا۔ صرف آوازیں آتی تھیں، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وقت گزرنے لگا، ولیم اور مسٹر جوزف کے درمیان قائم سرد دیوار مزید گہری ہو گئی۔ مسٹر جوزف ولیم کو لے کر شوبز کے حوالے سے کافی خواب دیکھ چکے تھے، جنہیں ولیم لمحہ بہ لمحہ توڑ رہا تھا۔ ہائی اسکول کا آخری سال بھی گزر گیا۔ ہائی اسکول مکمل ہونے سے پہلے ہی نینسی اسکالرشپ کے لیے لندن اپلائی کر چکی تھی۔ وہ کاسٹیوم ڈیزائنرنگ کرنا چاہتی تھی۔ جارج کے کالج میں ہی اس نے اپلائی کیا تھا۔ اسے انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ وہ ولیم کو ساتھ لے کر گئی۔ انٹرویو پاس ہو گیا۔ نینسی کو داخلہ مل چکا تھا، جبکہ ولیم نے یونیورسٹی آف ایڈنبرگ میں انٹرنیشنل بزنس میں داخلہ لیا۔ وہ ابھی تک نہیں جانتا تھا اسے کیا کرنا تھا۔ اس نے شوبز سے دور رہنے کے لیے یہ فیلڈ چن لی تھی، لیکن اس نے رگبی کو جاری رکھا۔ رگبی وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جنون بن گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح کھیلتا تھا۔ آج نینسی کا جوزف پیلس میں آخری دن تھا۔ کل اسے جارج کے ساتھ چلے جانا تھا، اس لیے آج کا دن وہ سب خاص بنانا چاہتے تھے۔ نینسی صبح صبح ہی اٹھ گئی۔ سب سے پہلا کام ولیم کو اٹھانے کا تھا تاکہ سب سے مل کر ناشتہ کر سکے۔ مسٹر جوزف شہر سے باہر گئے تھے، وہ کل ہی لوٹنے والے تھے۔ نینسی نے جیسے ہی ولیم کے کمرے کا دروازہ کھولا وہ ساکت رہ گئی۔ سامنے ہی بستر پر ولیم پڑا تھا۔ وہ پسینے سے شرابور تھا۔ وہ نیند میں سر زور زور سے دائیں بائیں مار رہا تھا۔ یقیناً وہ کسی برے خواب کے زیر اثر تھا۔ ولیم، نینسی تڑپ کر اس کی جانب بڑھی۔ ولیم، آنکھیں کھولو۔ وہ اب اسے جھنجھوڑنے لگی۔ اس کی آواز ولیم کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ برے خواب سے جاگ اٹھا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ سنہرے بالوں والی نینسی اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ولیم جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ سینہ دو نکنی کی مانند چل رہا تھا اور آنکھوں میں وحشت واضح تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ ولیم نے بے ساختہ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے اور خود کو نارمل کرنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، جبکہ نینسی تشویش سے اسے دیکھے گئی۔ اس کے گھنے کتھئی بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور کتھئی آنکھوں میں ڈر واضح تھا۔ وہ جانے کب سے ان برے خوابوں کے زیر اثر تھا۔ اس نے نینسی کو نہیں بتایا تھا۔ تو اب وہ باتیں چھپانے لگا تھا؟ ان میں کوئی راز نہیں تھا تو کیا اب وہ راز رکھنے لگا تھا؟ میں ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ نینسی کو اس موضوع پر بات کرنا اس وقت مناسب نہیں لگا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ مخملی کمبل اتار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سفید شب خوابی کے شکن و زدہ لباس میں وہ خود الجھا ہوا تھا۔ سفید رنگ اس کا پسندیدہ رنگ تھا۔ اس کے بستر کا رنگ سفید تھا، کمروں میں لگے پردے سفید تھے اور اس کا شب خوابی کا لباس سفید تھا۔ ٹھیک ہے، جلدی آؤ، ناشتہ ریڈی ہے۔ وہ ڈھکنوں سے ذرا اوپر تک آتی فراک پہنے ہوئے تھی، بال کھلے تھے اور چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ مسکرا کر کہتی باہر نکل گئی، جبکہ ولیم کتنی ہی دیر شاور کے نیچے کھڑا رہا۔ اسے اپنی ماں کی خواب نظر آتے تھے۔ وہ منظر جب اس کی ماں نے خودکشی کی تھی، وہ باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور جب واپس آیا تو اس نے اپنی ماں کو چھت کے پنکھے سے لٹکا پایا۔ وہ میز پر کھڑی تھیں، گلے میں رسی ڈالے۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا کر رہی تھیں، پر اس کے دل نے کہا تھا کچھ غلط ہونے جا رہا تھا۔ موم! وہ انہیں پکارتا ان کے جانب بڑھا، پر تب تک میز ان کے پیروں کے نیچے سے نکل چکا تھا۔ ان کا جسم تڑپ رہا تھا، جان نکل رہی تھی، آنکھیں ابل آئی تھیں۔ 5 سالہ ولیم کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی رہ گئیں۔ یہ منظر جسے وہ بھول چکا تھا، کیونکہ اس حادثے نے اسے ذہنی طور پر کافی نقصان پہنچایا تھا، پر یہ منظر اب اسے جزیات سے یاد تھا۔ جب سے اسے تہخانے سے اپنی ماں کی تصویر ملی تھی، تب سے وہ یہ منظر ہر روز خواب میں دیکھتا تھا۔ اسے سونے سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ کئی گھنٹے پاگلوں کی طرح رگبی کھیلتا تھا تاکہ تھک ہار کر سوئے تو اسے خواب نظر نہ آئے، پر وہ برے سپنے کبھی نہیں گئے، وہ اس کی زندگی کا حصہ بن گئے۔ وہ دونوں رات کے اس پہر اپنی پسندیدہ جگہ پر تھے، جہاں انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا رکھی تھی۔ جب سے نینسی جوزف پیلس آئی تھی وہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہے تھے، اور اب اچانک وہ جا رہی تھی۔ دونوں اداس تھے، سب اداس تھے، یہاں تک کہ نینی بھی بہت اداس تھی۔ پیلس کے نفوس آہستہ آہستہ کم ہو رہے تھے۔ پہلے جارج گیا اور اب نینسی۔ جوزف پیلس کی رونق پھر سے ماند پڑنے لگی تھی۔ شاید اسی کو وقت کہتے ہیں، کبھی ہمارا تو کبھی کسی کا بھی نہیں۔ آج کا دن نینسی اور ولیم نے گھوم پھر کر گزارا تھا۔ پورے ایڈنبرگ میں ہر پسندیدہ جگہ، ہر پسندیدہ ریسٹورینٹ میں گئے تھے اور اب آخر میں یہاں تھے۔
کتنی ہی دیر وہ جلتی آگ کے قریب بینچ پر بیٹھے رہے۔ تم مجھے یاد کرو گے؟ نینسی نے بالآخر خاموشی کو توڑا۔ ہرگز نہیں، وہ اسی سنجیدگی سے بولا تو نینسی مسکرا دی۔ وہ فراک پہنے بالکل کسی گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ ولیم کو وہ عزیز تھی، اس کے خواب بھی عزیز تھے، پر اس پل وہ چاہ رہا تھا کہ نینسی نہ جائے، رک جائے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ایک دوسرے کے خواب پورے کرنے میں مدد کریں گے، نینسی نے یاد دہانی کی۔ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یاد ہے، وہ جلتی لکڑیوں کو دیکھتے بولا۔ اس کے جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، جیسے میں نے تمہارے ہر میچ میں چلا چلا کر تمہیں سپورٹ کیا۔ اس کے ہر میچ پر وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر ولیم ولیم چلاتی تھی، اور تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، وہ برا سا منہ بناتے بولا، کیونکہ جیسا ان کا رشتہ تھا سب کو یہی لگتا تھا وہ دونوں ساتھ تھے۔ نینسی کو دیکھ کر ولیم کی جانب کوئی لڑکی بڑھتی ہی نہیں تھی، اور نینسی کی جانب کوئی دیکھ لے ولیم اس کی آنکھیں نکالنے پہ آ جاتا تھا۔ میری وجہ سے تمہارا معیار برقرار رہا ہے، وہ بال جھڑکتے بولی، چہرے پر دلکش مسکان تھی۔ تم وعدہ کرو وہاں جا کر مجھے بھول نہیں جاؤ گی؟ وہ اس کی جانب پلٹا۔ ایک نینسی ہی اسے سمجھتی تھی، اس کا ساتھ دیتی تھی، وہ اب دور جا رہی تھی اور ولیم کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ میں تمہیں کیوں بھولوں گی؟ نینسی نے الٹا سوال کیا۔ ولیم ایک مضبوط سہارا تھا، بہترین محافظ، اس سے دور جانے پر اس کی اپنی دھڑکن رک جاتی تھی۔ ہم روزانہ ویڈیو کال کریں گے، تم مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گی، وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرنے والے انداز میں بولا۔ نینسی نے مسکراہٹ کو ابھرنے دیا۔ I'm serious نینسی، وہ خفا خفا سا بولا، کتھئی آنکھیں اس پہر آگ کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ تم بھی وعدہ کرو کہ کچھ نہیں چھپاؤ گے، جیسے تم نے ابھی اپنے خوابوں کے بارے میں مجھے نہیں بتایا، دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرو گے؟ انہیں جیسے چمکتے بالوں میں اس کے دمکتے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کبھی نہیں، وہ مسکرایا اور پھر جیکٹ کی اندرونی جیب سے کچھ نکالا۔ وہ ایک مخمل سی ڈبیا تھی۔ تمہارے لیے گفٹ، اس نے ڈبیا نینسی کے جانب بڑھائی، جس نے نینسی نے خوش ہوتے تھام لیا۔ جیسے ہی اس نے ڈبی کو کھولا، اندر ایک نازک سی چمکتی بریسلیٹ تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن جیسے ہی نینسی نے اسے دیکھا، اسے اپنے ہاتھ کی نازک پوروں پر اٹھایا، وہ حیران رہ گئی۔ بریسلیٹ ان دونوں کی نگاہوں کے درمیان تھے، اور بریسلیٹ سے لٹکتا وہ چھوٹا سا ڈبلو واضح تھا۔ نینسی نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ تاکہ لڑکے تم سے دور رہیں، وہ کان کھجاتا بولا۔ نینسی نے بریسلیٹ ڈبی میں واپس رکھا اور اسے بند کر دیا۔ پہلے ہی وہاں میرے سر پر جارج نامی بڑے بھائی کی تلوار لٹکتی رہے گی، اور تم مجھے اپنے نام کا بریسلیٹ دے رہے ہو؟ بھائی، مجھے ساری عمر سنگل نہیں رہنا، وہ ناک بھوئے چڑھا کر بولی۔ اور وعدہ کرو کہ تمہیں کوئی لڑکا پسند آیا تو سب سے پہلے مجھے بتاؤ گی؟ ولیم، مجھے سب رولز یاد ہیں جو ہم نے بچپن میں بنائے تھے، نینسی نے اسے یاد دہانی کرائی۔ ولیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں بھی تمہارے لیے کچھ لائی ہوں۔ اب وہ اپنے چھوٹے سے بیگ سے کچھ نکال رہی تھی، پھر اس نے اسپیکر جیسی چھوٹی سی مشین نکالی اور ولیم کی جانب بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہوا اور مشین کو تھام کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ مشین کے ساتھ ایک ہینڈ فری جڑی ہوئی تھی۔ تمہیں آوازیں پریشان کرتی ہیں نا، لیکن کیا ہوا اگر اچھی آوازیں تمہیں سکون پہنچانے لگیں؟ وہ پر اصرار انداز میں بولی تو ولیم چونک گیا۔ ادھر لاؤ، میں بتاتی ہوں۔ نینسی نے اس کے ہاتھ سے وہ مشین لے کر جلدی لکڑی کے دوسرے سرے پر لگا دیا، جہاں تک ابھی آگ نہیں پہنچی تھی۔ پھر اس نے ہینڈ فری ولیم کے کانوں پر اڑس دی۔ تم تیار ہو؟ وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے بولی تو ولیم نے نہ سمجھی سے کندھے اچکا دیے۔ اگلے ہی پل نینسی نے مشین پر لگا ایک چھوٹا سا بٹن دبا دیا۔ جھر جھر کی ایک عجیب سی آواز ابھری۔ وہ پوری سماعت لگا کر سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ جلتی ہوئی لکڑی کی آواز ہے ولیم، سننے کی کوشش کرو، وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ولیم کی آنکھیں بند تھیں، جبکہ نینسی ہولے ہولے سرگوشیاں کرنے لگی۔ وہ دونوں اپنی دنیا میں کس قدر مگن تھے۔ تم کائنات کی ہر آواز کو سن سکتے ہو، تمہارے پاس وہ سماعت ہے ولیم۔ یہ تمہیں غلط رخ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تمہیں صحیح رخ چننا ہے، تمہیں اسے کنٹرول کرنا ہے۔ وہ اب اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ ولیم نے آنکھیں کھولی اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں نے تمہاری بیماری پر بہت تحقیق کی، اور پھر میں نے جانا کہ اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تم اسے قدرتی طور پر ہیل کر سکتے ہو۔ تمہیں اپنے دماغ کو پرسکون کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم ایسی چیزوں پر دھیان لگاؤ جو قدرتی ہوں۔ نینسی نے ہولے سے ولیم کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ لکڑیاں اب جل کر چٹکنے لگی تھیں۔ تھینک یو سو مچ نینسی، مجھے سمجھنے کے لیے، وہ دل کی گہرائیوں سے بولا تو نینسی مسکرا دی۔ وہ کئی ثانیے یوں ہی بیٹھے رہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کی لڑائی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ ولیم چاہتا تھا کہ نینسی کسی لڑکے سے
دوستی کرنے سے پہلے ولیم اور جارج سے اس لڑکے کو اپروو کروائے۔ اسی لڑکے کو پتہ چلا کہ میرے 2 کزنز ہیں جو بھائیوں سے کم نہیں ہیں، تو کوئی مجھ سے دوستی نہیں کرے گا۔ وہ دبی دبی سی آواز میں چلائی، میں لڑکوں سے دوستی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں ساری زندگی اکیلے نہیں رہ سکتی، مجھے ایک لائف پارٹنر چاہیے۔ تم وہاں پڑھنے جا رہی ہو، لائف پارٹنر ڈھونڈنے نہیں۔ ولیم کی آواز تیز تھی، رات کے اندھیرے کے ساتھ ساتھ ان کی لڑائی بڑھتی جا رہی تھی، لکڑیاں چٹک رہی تھیں۔ وہ دونوں اپنی دنیا میں بہت خوش تھے، آنے والے وقت سے ناواقف۔ اچھا ہی ہے نا کہ انسان آنے والے وقت سے ناواقف ہوتا ہے، ورنہ کبھی سکون کی سانس نہ لے پائے۔ نینسی جارج کے ساتھ چلی گئی۔ جوزف پیلس میں ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی۔ ولیم صبح کا نکلتا تو رات گئے گھر لوٹتا۔ مسٹر جوزف کو اپنے کام سے ہی فرصت نہیں ملتی، ایسے میں نسا نے نینی کے ساتھ مل کر پیلس کی کافی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ وہ گھر کی چھوٹی بیٹی تھی، اسے یہ کرنا ہی تھا۔ نینسی جانے کے بعد انہیں بھولی نہیں تھی، وہ روزانہ فون کرتی، سب سے ڈھیروں باتیں کرتی۔ پہلے پہل اس کے لیے وہاں ایڈجسٹ کرنا تھوڑا مشکل تھا، پھر آہستہ آہستہ اسے عادت ہو گئی۔ ولیم اور اس کی دوستی ابھی بھی ویسی ہی تھی، پورے دن کی، ہر گھنٹے کی، ہر پل کی خبر ایک دوسرے کو دی جاتی۔ جب واپس آتی تو ساری یادیں دہراتے، ویسے ہی گھومتے پھرتے۔ وہ نئے دوست بنا رہی تھی اور ولیم کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اسے خود نیل مل گیا تھا، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ نیل اسے چپک گیا تھا۔ وہ اسے ڈپارٹمنٹ میں ہی ملا۔ اسے ولیم کا پاگلوں کی طرح رگبی کھیلنا بہت پسند تھا۔ شروعات نیل کی طرف سے ہوئی اور آہستہ آہستہ وہ دوست بن گئے۔ زندگی نے کروٹ تب لی جب نینسی کی زندگی میں نیا موڑ آیا۔ کہاں گم رہتی ہو تم؟ جانتی ہو پچھلے 3 دن سے تم نے مجھے فون نہیں کیا، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ ولیم خفا تھا، نینسی نے 3 دن بعد اسے فون کیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس کی متورم آنکھیں دیکھ کر ولیم کو پریشانی ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ زبردستی مسکرائی، لیکن وہ ٹھیک نہیں تھی۔ ولیم جانتا تھا وہ ٹھیک لگ ہی نہیں رہی تھی۔ جلدی سے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ سیدھا ہو بیٹھا تاکہ نینسی تفصیل سے بتا سکے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر آتا نینسی کا وجود گہری کشمکش کا شکار تھا۔ اس نے نینسی کو کبھی اتنا الجھا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے کافی خاموش تھی۔ ولیم کی ہر بار پوچھنے پر وہ امتحان کا کہہ کر ٹال دیتی تھی، لیکن پچھلے 3 دن غائب رہنے کے بعد وہ اب جیسے ہمت ہار رہی تھی۔ ولیم، اس نے ہولے سے پکارا۔ میں سن رہا ہوں نینسی، بولو کیا ہوا ہے؟ کس نے کچھ کہا؟ جارج نے کچھ کہا؟ وہ بے چین ہوا، گردن کی رگیں تنگ سی گئیں۔ اس نے زندگی میں پہلی بار نینسی کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی، اور یہ چھوٹی بات نہیں تھی، وہ رونے دھونے والی لڑکی نہیں تھی۔ ولیم کے اس طرح پوچھنے پر وہ گردن کو نامے ہلاتی رہی۔ آنسوؤں کو پینے کی ناکام سی کوشش ولیم کی آنکھوں سے مخفی نہیں رہی۔ خدا کا واسطہ ہے نینسی، کچھ بولو۔ اس کی خاموشی بھیانک تھی۔ مجھے لگتا ہے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، ہاتھوں کو مسلتے ہوئے، بال آدھے پانی میں تھے اور آدھے باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس نے کبھی نینسی کو اتنے بگڑے ہولیے میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے واضح تھے۔ ولیم کئی لمحے بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا، اور پھر اس کا ابھرنے والا کہکہا بے ساختہ تھا۔ ایڈیٹ نینسی، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ وہ اب ہنسی چھپانے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ نینسی یوں ہی بیٹھی رہی۔ وہ اب ولیم کو دیکھ رہی تھی، جو ذرا بھی غصہ یا ناراض نہیں تھا۔ دیکھو، تمہیں محبت کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اور میں خوش ہوں تم نے سب سے پہلے مجھے بتایا۔ وہ اسے نارمل کرنا چاہتا تھا، پر نینسی کی پریشانی کم نہ ہوئی۔ نام کیا ہے اس کا؟ کیا کرتا ہے؟ جلدی سے مجھے اس کی تصویر بھیجو۔ وہ اب پرجوش تھا یا بننے کی کوشش کر رہا تھا، نینسی سمجھ نہیں پائی۔ احمد۔ اگلے ہی پل نینسی نے دھماکہ کیا۔ یہ نام وہ پہلے بھی سن چکا تھا۔ یہ نینسی کا نیا دوست تھا۔ وہ اکثر اس کی باتیں کرتی تھی۔ وہ کافی سمجھدار تھا، اور نینسی اس سے متاثر تھی۔ ولیم کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ پل کے 1000ویں حصے میں نینسی کی پریشانی کی وجہ بھاپ گیا۔ مسٹر جوزف کو مسلمانوں سے نفرت تھی، وہ کسی صورت نہ مانتے۔ ولیم نے گہرا سانس لیا اور دونوں بازو پیچھے موڑ کر گردن ٹکا لی۔ لیپ ٹاپ سامنے میز پر رکھا تھا۔ تمہاری لو اسٹوری کافی مشکل ہونے والی ہے نینسی، وہ اسے چڑھانے والے انداز میں بولا، جبکہ نینسی کچھ نہ بولی۔ پھر وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ شاید کوئی اور بات بھی تھی جو وہ کرنا چاہتی تھی، پر ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی۔ اچھا بتاؤ، جارج سے ملوایا تم نے اسے؟ جارج کو پتہ ہے؟ اس نے کچھ کہا تو نہیں؟ وہ اب سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، جارج کو نہیں بتایا ابھی، میں جانتی ہوں وہ نہیں مانے گا، وہ پلکیں جھپکتے بولی، کہیں آنسو نہ بہہ نکلے۔ اچھا میری بات سنو، وہ اس کی نینسی تھی، سب سے پہلے نینسی کا ساتھ دینا تھا، تمہیں اپنی پسند کا پورا حق ہے،
میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب ولیم تمہارے ساتھ کھڑا ہے تو یاد رکھو دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ پوری سنجیدگی سے بولا۔ نینسی نے نم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ یہ بات جانتی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ اگر ولیم خلاف ہو گیا تو پوری دنیا مل کر بھی اسے جتا نہیں سکتی۔ پر پریشانی والی بات یہی تھی کہ پوری سچائی جان کر ولیم اس کا ساتھ کبھی نہ دیتا۔ تو اب میری اس سے بات کرواؤ یا میں آ جاتا ہوں، خود مل لوں گا۔ وہ اسے کمپوز کرنے کی پوری کوشش کرنے لگا۔ وہ نینسی کو اداس نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ جانے کہاں کھوئی تھی۔ نینسی اسے بت بنا بیٹھے دیکھ کر ولیم نے پھر سے پکارا۔ اس نے مجھے بلاک کر دیا ہے، وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ ولیم کی پیشانی پر شکنیں ابھری۔ کوئی نینسی جیسن کو کیسے بلاک کر سکتا تھا؟ کوئی اسے کیسے ٹھکرا سکتا تھا؟ اور ایسا کیوں کیا اس نے؟ بھویں سکڑ گئی۔ وہ کہتا ہے ہمارا کوئی جوڑ نہیں، میں ابھی بہت چھوٹی ہوں۔ 21 سالہ نینسی رو دینے کو تھی، جبکہ ولیم کو حقیقتاً پریشانی ہوئی۔ وہ باقی لڑکیوں جیسی نہیں تھی، اسے کبھی ٹین ایج کرش نہیں ہوئے تھے۔ یہ پہلی بار تھا جب اسے کوئی پسند آیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا نینسی، صاف صاف بتاؤ۔ اسے کوفت ہوئی۔ دو ٹوک بات کرنے والی نینسی پہیلیوں میں بات کیوں کر رہی تھی؟ احمد میرے پروفیسر ہیں اور وہ مجھ سے کافی بڑے ہیں۔ نینسی کے چہرے پر سارا خوف نچڑ آیا، جبکہ ولیم ساکت رہ گیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گیا۔ اسے واقعی یقین نہ ہوا۔ نینسی، اس نے بے یقینی سے نینسی کو پکارا۔ آئی ایم سوری ولیم، میں نے بہت کوشش کی لیکن… وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، چہرے دونوں ہاتھوں میں گرائے وہ سسک رہی تھی، جبکہ ولیم حیران پریشان سا بیٹھا تھا۔ اس نے ایسا تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کیا تم نے کبھی جادوگر کو دیکھا ہے؟ وہ شخص جادوگر ہے ولیم۔ کچھ دیر بعد وہ چہرہ ہاتھوں سے اٹھائے بولی۔ آنسو ہتھیلی پر رگڑ ڈالے، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں اس کے سحر سے نہیں بچ پائی، حالانکہ میں نے بہت کوشش کی، وہ سسکتے بولی۔ وہ مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، اس کے نزدیک میں چھوٹی بچی ہوں اور وہ میری محبت کو میرا پاگل پن کہتا ہے۔ وہ اسے اپنے دل کی ہر بات سے آگاہ کر رہی تھی جسے وہ مہینوں سے چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ اچھا انسان ہے ولیم، اور اچھے انسانوں سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ ولیم کے تو جیسے الفاظ ہی گم ہو گئے تھے۔ وہ پتہ نہیں کب اتنی بڑی ہو گئی تھی جو ایسی باتیں کرنے لگی تھی۔ اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا ہے ولیم، اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ وہ کہتا ہے وہ اس پاگل پن میں میرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ پہلی بار دل ٹوٹا تھا اور دل کا پہلا درد ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ نینسی سنبھالو خود کو، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ صرف اٹریکشن ہوگی، تم دیکھنا بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ پچھلے 1 سال سے یہی تو کوشش کر رہی ہوں ولیم، لیکن دیکھو یہ اٹریکشن ختم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ لہجے میں درد تھا، استہزاء تھا۔ ولیم لم بھیج کر رہ گیا۔ وہ بالکل انکل جیسا ہے، وجہی، پروقار اور سمجھدار۔ پھر تمہیں اس سے محبت کیسے ہو گئی نینسی؟ ولیم نے طنز کیا۔ مسٹر جوزف جیسے شخص سے محبت کرنا آسان نہیں تھا۔ مرد وجہی، سمجھدار اور پروقار ہونے کے ساتھ ساتھ مہربان بھی ہو تو کس عورت کو اس سے محبت نہیں ہوگی؟ یہ وہ نینسی تو نہیں تھی جسے ولیم جانتا تھا۔ وہ پردیس جا کر بالکل بدل سی گئی تھی۔ وہ مہربان ہے ولیم، اور مجھے اس کی اس مہربانی سے محبت ہے۔ نینسی، ولیم کو سمجھ نہ آیا کیا بولے۔ کیا عمر ہے اس کی؟ کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ نینسی خاموش رہی۔ وہ جانتا تھا جوان پروفیسر کالج میں اکثر پائے جاتے ہیں۔ 28 سال، 30 سال، نینسی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ 35، نینسی نے کرب سے آنکھیں موند لیں۔ خدایا نینسی، یہ تم کیسے کر سکتی ہو؟ اس نے بے ساختہ چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ کسی صورت نینسی کے لیے ایسے شخص کو قبول نہیں کر سکتا تھا جو اس سے 15-20 سال بڑا ہو۔ تم اس شخص سے دوبارہ بات نہیں کرو گی نینسی، تمہیں میری قسم ہے۔ اب وہ غصہ تھا، نینسی جانتی تھی ایسا ہی ہوگا۔ اس نے نم آنکھوں سے ولیم کو دیکھا جس کے تاثرات تنے ہوئے تھے۔ بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسکرین بند کر دی۔ نینسی یوں ہی بیٹھی رہی جبکہ ولیم اب اٹھ کر کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ نینسی نے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ مذہب اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا، پر وہ کیسے نینسی کو اپنے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کرنے دے سکتا تھا جو اس سے کئی سال بڑا ہو؟ پتہ نہیں کون تھا، کیسا تھا۔ اتنا سوچ رہا تھا، بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کھیل کے میدان میں رات کے اس پہر چند اسٹوڈنٹس شارٹس کھیل کی وردی پہنے بھاگ رہے تھے۔ ان میں ایک ولیم بھی تھا۔ سیاہ گھٹنوں تک آتے ٹراؤزر اور سرخ شرٹ میں وہ اتنی سردی میں بھی پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ سوکھا کہرا بڑھتا جا رہا تھا اور رات کے اس پہر رگبی کھیلنے والے وہ تمام نوجوان میدان میں موجود تھے جو قومی سطح پر کھیلنا چاہتے تھے۔
جیسے ہی سیٹی بجی ولیم بیسوی گیند لے کر بھاگا، پر اگلے ہی پل وہ منہ کے بل گرا۔ مخالف ٹیم کے کھلاڑی اسے بری طرح گرا رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ نیل اسی کی ٹیم میں تھا۔ اس نے قریب آتے ولیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے نینسی کی وجہ سے ہر درجہ پریشان تھا۔ کسی کام میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا، اور تو اور وہ میچ پر بھی فوکس نہیں کر پا رہا تھا، اور بار بار گرنے کی وجہ سے اس کے دونوں گھٹنے اور ایک کونی چھل گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ گھٹنوں کے بل جھکتے بولا۔ میرے خیال سے آج رہنے دیتے ہیں، کل پریکٹس کریں گے۔ نیل کے مشورے پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں اپنے بیگ اٹھاتے گراؤنڈ سے باہر نکل گئے۔ نینسی کیسی ہے اب؟ نیل نے مخلصانہ سوال پوچھا۔ کل ٹھیک تھی، آج صبح سے بات نہیں ہوئی۔ بیگ کندھے پر لٹکائے وہ دونوں لمحہ بلمحہ گراؤنڈ سے دور ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے نیل مزید کچھ کہتا، ولیم کا فون بج اٹھا۔ جارج کا فون تھا۔ ولیم کو تشویش ہوئی۔ اس نے فون اٹھاتے فوراً کان سے لگایا۔ ہیلو ولیم، جارج کی پریشان سی آواز ابھری۔ ہاں بولو۔ کافی دنوں بعد اس نے اسے ولیم پکارا تھا، ورنہ جارج اسے ڈیفیکٹ پیس ہی کہتا تھا۔ ولیم، وہ نینسی۔ کیا ہوا نینسی کو؟ ولیم کے پیروں تلے سے ایڈنبرگ کی زمین کھسکی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، آج صبح بے ہوش ہو گئی تھی، ہاسپٹل میں ہے۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں اسے صبح واپس لا رہا ہوں، سوچا تمہیں بتا دوں۔ وہ کافی سنجیدہ تھا، اور جارج کا ہر جملہ ولیم کے چہرے کا رنگ اڑا رہا تھا۔ کیا مطلب ہے بے ہوش ہو گئی تھی؟ تم کہاں تھے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ وہ چلا اٹھا اور تیز تیز چلانے لگا۔ نیل ٹھٹک گیا، پر وہ سمجھ گیا تھا کچھ ضرور ہوا ہے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ولیم کے ساتھ چلنے لگا۔ میں دیکھتا ہوں، ٹکٹ مل گئی تو ابھی آ جاتا ہوں۔ تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے ولیم، میں صبح اسے واپس لا رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے، شاید کئی دنوں سے اس نے کچھ کھایا نہیں۔ جارج نے دھیمے لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تم سارا وقت کہاں تھے جارج؟ تم اس کا خیال نہیں رکھ پائے۔ وہ اب اس پر غصہ کر رہا تھا۔ ولیم، میری اپنی ایک اسٹوڈنٹ لائف ہے، میں بیبی سٹنگ نہیں کر سکتا۔ وہ بچی نہیں ہے، تم بھی جانتے ہو۔ مجھے پتا چلا ہے اس کا بریک اپ ہوا ہے، اس کی ایک کلاس فیلو نے بتایا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا اس کا ریلیشن شپ کب اور کس سے شروع ہوا۔ وہ خود جھنجھلایا ہوا تھا، جوزف تک بات پہنچانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسی کی کلاس لگتی، اور یہاں معاملہ کسی لڑکے کا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیسا رد عمل دیتے۔ فی الوقت جارج کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کر ولیم ٹھہر گیا۔ جانتے ہو وہ کون ہے جسے نینسی پسند کرتی ہے؟ اب وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا، پتہ نہیں کون ہے، کوئی نہیں جانتا۔ نینسی نے اس کے بارے میں کسی دوست کو نہیں بتایا۔ عجیب گڑبڑ ہے، میرا دماغ پھٹنے کو ہے، میں یہ سب ہینڈل نہیں کر سکتا۔ جارج کی بات سن کر ولیم نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، تم صبح ہونے تک اس کا خیال رکھو، وہ سنجیدگی سے کہتا فون بند کر چکا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ نیل نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ بوجھل قدم اٹھاتا چل پڑا۔ رات لمبی ہو گئی، وہ صبح تک یوں ہی جاگتا رہا۔ نینسی کا نمبر بن جا رہا تھا، اس نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ جارج سے وہ وقفے وقفے سے اس کی خبر لیتا رہا، اور پھر صبح کے کسی پہر اس کی آنکھ لگی تھی۔ اگلے دن اتوار تھا، وہ سوتا رہا، ناشتے پر بھی نہیں اٹھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ وہ اٹھ گیا، جارج کا فون تھا، وہ لوگ ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور پھر فریش ہو کر ایئرپورٹ کے لیے نکل پڑا۔ نینی اسے آوازیں دیتی رہ گئی لیکن وہ نہیں رکا، اور ایئرپورٹ پر نینسی کو دیکھ کر اس کا دل ساکت رہ گیا۔ وہ اینجل جیسی لڑکی مردہ لگ رہی تھی، بہت کمزور، ٹوٹی بکھری۔ یہ وہ نینسی تو نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا۔ آخر اسے ہو کیا تھا؟ ہائے! نینسی اسے دیکھ کر مسکرائی، پر وہ اسے نظر انداز کرتا، اس کا سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھتا، فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ جبڑے بھیج گئے۔ اتنی ناراضگی وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھتے بولی۔ لہجہ خوشگوار بنانے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ اس کی سنہری آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی۔ جارج ولیم کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ ولیم نے گاڑی اسٹارٹ کی، اور پھر کچھ دیر بعد گاڑی فراٹے بھر رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے ہمیشہ مسکرا کر ملیں گے۔ وہ اسے بولنے پر اکسا رہی تھی، پر وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ ڈلیوری چڑھی ہوئی تھی، نیلی پینٹ پر ہلکے بھورے رنگ کی اونی شرٹ پہنے اور سیاہ اوور کوٹ میں نینسی کا وجود چھپ گیا تھا، اور اس کے چہرے کی سردی نمایاں تھی۔ کچھ لوگوں کا دماغ ہمیشہ خراب ہی رہتا ہے، ان سے کچھ اچھے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ نینسی کی بات پر جارج نے جواب دیا۔ وہ ہلکا مسکرا دی۔
جوزف پیلس آ چکا تھا۔ وہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ جارج باہر نکل گیا۔ اب وہ سامان نکال رہا تھا۔ ملازم انہیں دیکھ کر بھاگتے ہوئے آگے بڑھے، جبکہ نینسی بھی یوں ہی بیٹھی رہی۔ ولیم سے بات کرنا اس وقت بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ولیم، نینسی نے ہولے سے پکارا تو وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتا باہر نکلا اور پھر زور سے دروازہ واپس دے مارا۔ نینسی اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ کیا وہ اتنا غصہ تھا؟ اب اسے پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ نینسی کو وہیں چھوڑتا، تیز تیز قدم اٹھاتا پیلس میں داخل ہو گیا۔ پیچھے جارج نے سہارا دے کر نینسی کو باہر نکالا اور پھر اسے لے کر اندر آیا۔ نینی ان دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری بچی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ اب نینسی کا منہ چوم رہی تھی، جبکہ نینسی کو ولیم کی فکر کھا رہی تھی۔ وہ کبھی اتنا غصہ نہیں ہوا تھا۔ مسٹر جوزف رات کے کھانے پر گھر آئے تھے۔ جارج اور نینسی کو دیکھ کر وہ حیران ہوئے۔ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ براہ راست نینسی سے پوچھنے لگے۔ جی سب ٹھیک ہے، وہ زبردستی مسکرائی۔ اور تم لوگوں کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ وہ اب جارج کی طرف متوجہ ہوئے۔ زبردست، وہ مابشکل مسکرایا۔ مسٹر جوزف سے کچھ چھپانا آسان نہیں تھا۔ کھانے کے بعد میرے کمرے میں آنا، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ نیپکن اتارتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جارج کی جان پر بن آئی۔ اس نے گھبرا کر نینسی کو دیکھا، جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں کچھ نہ بتانے سے منع کیا تھا، جبکہ ولیم یوں ہی بیٹھا رہا جسے کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ولیم اٹھ کر چلا گیا۔ تم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے؟ اس بار نسا نے نینسی سے پوچھا۔ وہ گھر آئی تھی اور ولیم اس سے بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ کیوں؟ ہاں، وہ غصہ ہے کہ میں نے خود کا خیال نہیں رکھا۔ وہ روکھا سا مسکرا دی۔ تم دعا کرو میری گردن بچ جائے، ورنہ مجھے آج قتل ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جارج کھانے کی میز سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اسے مسٹر جوزف کے سامنے پیش ہونا تھا۔ انہیں کچھ مت بتانا، نینسی نے التجا کی۔ ان سے کچھ چھپا نہیں رہ سکتا، وہ بیچارگی سے بولا، اور پھر دو چار گہری سانس لے کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ نینسی سر جھکا گئی۔ اس کی ایک بے وقوفی نے سب کو کتنا پریشان کر دیا تھا۔ اسے اب افسوس ہو رہا تھا۔ نینسی، نینی نے اسے پکارا۔ وہ کپڑے بدل چکی تھی اور اس وقت سفید اونی پنڈلیوں تک آتی فراک پہنے ہوئی تھی۔ بال آگے سے دو لٹے پکڑ کر پیچھے باندھے ہوئے تھے، باقی کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہونٹوں پر گلاس لگائے اس نے خود کو تازہ تن رکھنے کی پوری کوشش کی تھی۔ سفید رنگ اس لیے پہنا تھا کیونکہ یہ ولیم کا پسندیدہ تھا، اور شاید اس کا غصہ کم ہو جاتا۔ نینی کی آواز پر اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ نینی کو اس پر اداس شہزادی کا گمان ہوا۔ برف کی شہزادی، پریشان مت ہو بچے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی، پر اس کی حالت کے پیش نظر بات بدل گئی۔ ارے دیکھو ذرا باہر، برف باری ہو رہی ہے، اس سال کی پہلی برف باری۔ نسا کی آواز پر نینسی نے رخ موڑ کر دیکھا۔ غار کی کھڑکی سے باہر روئی کے گولے اڑتے نظر آئے۔ اب دونوں لانچ میں بیٹھیں، میں چائے کا انتظام کرتی ہوں، آج ہم خوب مزے کریں گے۔ وہ چہکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بال اونچی پونی میں بندھے تھے اور وہ سیاہ چھوٹے چھوٹے گول بندوؤں پولکا ڈاٹس والی مہرون فراک پہنی ہوئی تھی، بالکل ویسی جیسی نینسی نے پہن رکھی تھی۔ پیروں میں اونی چپٹے گرم جوتے۔ فراک کے بازو کافی کھلے تھے، جو ہاتھ کے قریب کلائی پر آ کر بند ہو جاتے تھے۔ کمر پر لگے بیلٹ نے فراک کو خوبصورت شکل دی تھی۔ نسا اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ صوفی ملازمہ کے ساتھ مل کر برتن اٹھا رہی تھی۔ نینسی نے سہارا دے کر نینی کو اٹھایا۔ وہ دونوں اب لانچ کی طرف قدم دھر رہی تھیں۔ لانچ میں جگہ جگہ بنے آتش دان اس وقت جل رہے تھے، جن سے پیلس کے اندر سردی کی شدت مٹ رہی تھی، اور جگہ جگہ لگی مشالوں نے پیلس کے اندھیرے کو مٹا دیا تھا۔ ابھی وہ لانچ تک پہنچے بھی نہیں تھے جب پورے جوزف پیلس میں عجیب سی آواز گونجنے لگی۔ نینسی کے قدم ساکت ہوئے۔ اس نے جھٹکے سے پلٹ کر سیڑھیوں کی جانب اوپر دیکھا۔ آواز اوپر سے آ رہی تھی، جیسے کوئی پیانو پر بے ترتیب ہاتھ مار رہا تھا۔ جاؤ جا کر ولیم کو منا لو۔ سب جانتے تھے اس گھر میں اوپری منزل پر لانگ روم میں وہ رکھا پیانو صرف ولیم ہی بجاتا تھا، جب وہ بہت خوش ہوتا تھا یا جب وہ بہت غصہ ہوتا تھا۔ نینسی نے ان کی بات سنتے اسبات میں سر ہلا دیا اور انہیں صوفے پر بیٹھاتے سیڑھیوں کے جانب بھاگی۔ پہلے پیانو کی کیز پر غصہ اترا، پھر وحشت، اور اب ڈیفالٹ پیس کی انگلیاں عجیب سی دھن بجا رہی تھیں۔ وہ اب بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں۔ پیلس میں ایک اداس دھن بکھرنے لگی۔ پیلس کی دیواروں کے درمیان بجتی وہ دھن زہر زدہ تھی۔ کوئی سن لیتا تو سن کر ٹھہر جاتا۔ وہ اب راہداری میں بھاگ رہی تھی، جلتی مشالوں کے درمیان لکڑی کے فرش والی راہداری سے بھاگتی۔ اب وہ کمرے کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی، اور اس کے سامنے ہی کمرے کے کونے میں پیانو کے سامنے ولیم بیٹھا تھا،
دروازے کی جانب اس کی پیٹھ تھی۔ یہ لانگ روم تھا جس میں ایک جانب ڈھیروں کتابیں لکڑی کی شیلف میں سجی ہوئی تھیں، دوسری دیوار پر مسٹر جوزف کی کئی میڈلز اور ایوارڈ سجے تھے، تیسری دیوار کے سامنے صوفے رکھے تھے اور چوتھی دیوار جس میں قداور کھڑکی تھی اس کے سامنے وہ پیانو رکھا تھا جسے اس وقت ولیم بجا رہا تھا۔ پیانو کے دونوں اطراف میں بڑے بڑے لکڑی کے اسٹینڈ تھے جن پر موم بتیاں رکھی چل رہی تھیں۔ نینسی قدم قدم چلتی اس کی جانب بڑھی۔ لمبے اسٹول پر دو لوگ آرام سے بیٹھ سکتے تھے۔ وہ بھوری کھلی پینٹ پر سفید اونی گول گلے والی اوور سائز شرٹ پہنے تھا، بکھرے بال، الجھے ذہن اور بگڑا مزاج لیے بیٹھا تھا۔ نینسی اس کے قریب پہنچ کر ساتھ بیٹھ گئی۔ یہاں بیٹھ کر پیانو کے پار کھڑکی سے باہر اڑتے برف کے گولے آرام سے دکھائی دے سکتے تھے۔ جیسے ہی نینسی ولیم کے قریب بیٹھی، ولیم کے ہاتھ رک گئے۔ اداس دھن خاموش ہو گئی۔ جوزف پیلس پر چھایا زہر ٹوٹ گیا۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، اٹھ کر جانا چاہتا تھا پر ہمت نہ ہوئی۔ اس کے وجہی چہرے پر غصہ واضح تھا، لیکن اس وقت وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ دوستی کا پہلا اصول، زیادہ دیر ناراض نہیں رہتے، نینسی نے ہولے سے کہا۔ دوسرا اصول، دوستوں سے باتیں نہیں چھپاتے، وہ تڑک کر بولا۔ آئی ایم سوری ولیم، وہ شرمندہ ہوئی۔ تمہارے لیے وہ انسان اتنا عزیز ہو گیا ہے نینسی کہ ہماری کوئی اہمیت نہیں رہی۔ وہ شکوہ کناں لہجے میں بولا۔ اہمیت ہے ولیم، اہمیت ہے، وہ ولیم کا ہاتھ تھامتے بولی۔ جھوٹ، اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ پہلی بار دل ٹوٹا ہے ولیم، میں برداشت نہیں کر پائی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ وعدہ کرو نینسی، دوبارہ خود کے ساتھ ظلم نہیں کرو گی، وہ اس کی جانب مڑتے بولا۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، پکا وعدہ، وہ مسکرا دی۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی کہ اس شخص سے دور رہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آسیب کار اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تم ہماری فیورٹ دھن بجاؤ نا، نینسی نے ہمیشہ کی طرح اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ وہ اس شخص کو نہیں سوچنا چاہتی تھی جو ذہن سے چپک گیا تھا اور جس کے الفاظ اسے سونے ہی نہیں دیتے تھے۔ تم جیسی بزدل لڑکی محبت نہیں کر سکتی، آخر کر ہی کیا سکتی ہو تم میرے لیے؟ سماعت میں چند الفاظ گڑمڑ کرنے لگے۔ دور رہو مجھ سے، اس کے کندھے پر سر رکھنے پر ولیم برا سا منہ بناتے بولا۔ نینسی نے مسکرا کر آنکھیں کھول دیں۔ سامنے ہی گلاس ونڈو پر گرتی برف واضح تھی۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہوگی جس سے تمہیں محبت ہوگی، وہ ہولے سے مسکرا کر بولی۔ ولیم کی انگلیاں ہولے ہولے کیز پر پھسل رہی تھیں۔ ایسی کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، وہ اسی انداز میں بولا۔ تم مجھ سے محبت کر لو، وہ اب شرارتاً بولی۔ اس سے پہلے میں خودکشی نہ کر لوں، وہ بھنا کر بولا۔ کیا ہوگا جب ولیم جوزف کو محبت ہوگی؟ وہ اب پرسکون ہو رہی تھی۔ اس آسیب کار کا دیا زخم کم ہوتا جا رہا تھا۔ ولیم کے پہلو میں سکون ہی سکون تھا۔ وہ شخص ایسا کیوں تھا؟ وہ بس سوچے گئی۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تمہاری طرح عقل سے پیدل ہونے کا۔ میں حیران ہوں کہ انسان محبت میں اتنا بے وقوف کیسے ہو جاتا ہے۔ تو ہے ایسی محبت پر، وہ اسی انداز میں بولتا گیا جبکہ نینسی نے اپنی پلکوں پر بھاری پن اترتا محسوس کیا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں دوبارہ موند لیں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ پل جب تم اپنا دل نکال کر اس کے قدموں میں رکھنے سے دریز نہیں کرو گے، وہ ہولے ہولے بڑبڑانے لگی جبکہ ولیم کی انگلیاں بہت دھیمی اور پرسکون سی دھن بجا رہی تھیں۔ میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ ایک محبت کے لیے باقی محبتیں بھول جاؤں، وہ گردن اکڑا کر بولا۔ ولیم جوزف، تم اسے ایک محبت کے لیے خود کو بھی بھول جاؤ گے، کتنا یقین تھا اسے۔ ایسا نہیں ہوگا، مجھے ذلیل ہونے کا شوق نہیں، وہ ہولے سے بڑبڑایا اور پھر نینسی کے جواب کا انتظار کرنے لگا، پر وہ شاید سو چکی تھی۔ ولیم اس کی سب سے محفوظ جگہ تھا، اس جیسا تحفظ اسے کہیں مل ہی نہیں سکتا تھا۔ وقت تیزی سے بھاگنے لگا۔ اب ان دونوں کی پشت نظر آ رہی تھی، سفید فراک اور سفید شرٹ والا لڑکا، پھر کمرے کا دروازہ، پھر راہداری، پھر سیڑھیاں، پھر لانچ، اور پھر جوزف پیلس چھوڑ کر آسمان کی جانب اڑان بھری۔ جوزف پیلس کی اوپری منزل کی کھڑکی سے ایک منظر واضح تھا۔ وہ دونوں پیانو کے سامنے بیٹھے تھے اور پھر رخ تیزی سے آسمان کی جانب کر لیا گیا۔ ہواؤں کو چیرتا ہوا وہ 7 سمندر پار بڑھ رہا تھا، وہاں جہاں وہ لڑکی پہلے ہی پیدا ہو چکی تھی۔ جاری ہے۔ اوکے فرینڈز، تو اسی کے ساتھ ہمارا ایپیسوڈ 4 یہیں پر اینڈ ہوتا ہے۔ مجھے تو یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ اچھا لگا۔ ہمیں کافی ساری پاس سٹوری پتہ چلی، مسٹر جوزف اینڈ افق کی سٹوری پتہ چلی، اینڈ ہمیں پتہ چلا کہ جو اورنگ زیب کی بیٹی تھی وہ ولیم کی ماما تھیں۔
اینڈ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ولیم ہے وہ اس کی مما تو پاکستان سے بلانگ کرتی تھیں اینڈ اس کے پاپا اسکاٹ لینڈ سے بلانگ کرتے تھے. بٹ ولیم کی مما نے اس کے پاپا سے ڈیورس مانگی تھی. تھوڑا سا عجیب تھا یہ سین. مطلب وہ ان سے طلاق لینا چاہ رہی تھیں اینڈ مسٹر جوزف طلاق نہیں دینا چاہ رہے تھے اور پھر وہ ایک دن غائب ہو گئیں. دین وہ انہوں نے خودکشی کی. ان کی وہ ساری باتیں پتہ چلیں گی. اچھا اس ایپیسوڈ میں نے سب سے زیادہ جسے مس کیا وہ تھی فجر. ہمیں پاس سٹوری پتہ چلی بٹ ابھی کیا بولتے ہیں فجر اور ولیم کی فردر سٹوری کے لیے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں. اور ابھی اس میں ولیم کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تھا جس کے آگے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا تو ہو سکتا ہے وہ فردر پتہ چلے. اچھا آپ نے وہ نوٹس کیا تھا جو ولیم کو ایک ہیولا نظر آ رہا تھا. مجھے بہت زیادہ اسٹرانگ فیلنگ آ رہی ہے کہ وہ ہیولا نینسی کا ہوگا جو ولیم کی کزن ہے. پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ہیولا کہیں ولیم کی ماما کا تو نہیں ہے بٹ نہیں وہ اس کی ماما کا ہیولا نہیں ہے. وہ شاید آئی ایم ناٹ شیور. مجھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ نینسی کا ہیولا ہوگا کیونکہ جیسے نینسی کے دکھا رہے ہیں نا کہ وہ پریشان ہے ٹینسڈ ہے اور جو بھی ہے اس کی جو بھی لو اسٹوری چل رہی ہے جو ابھی تک اسٹارٹ بھی نہیں ہوئی ہے جو بھی اس کی پرابلمس چل رہی ہیں ان کی وجہ سے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جو ولیم ہیلوسینیٹ کر رہا تھا تو وہ نینسی کو ہیلوسینیٹ کر رہا ہو. ابھی ہم کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہوگا. فردر آپ دیکھیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے. تب تک کے لیے آپ بتائیے گا ہمیں کامنٹس کے تھرو کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگ رہی ہے. آپ نے انجوائے کی. آپ کو ہماری نریشن کیسی لگ رہی ہے. سو آپ اپنے اوپینینس کو ہمیں کامنٹس کے تھرو بتائیے گا. تو اب ملتے ہیں اگلی قسط میں. تب تک کے لیے آپ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے. اور اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے ہماری نیریشن پسند آتی ہے تو اسے اپنی فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے. ٹیک کیئر. خدا حافظ.